وللآخرة
बेटा माशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वल अन आदाअहुम अजमईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इस शहर क़ाइद दुरूसुल बिलाद की ख़राबिया हालात और मौसमी इंतहाई ख़राब सूरत हाल यानी बारिशों के बावजूद आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए और हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस क्लास के इनेकाद के काबिल हो सके। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये माहाना क्लास जो होती है ये आम तौर पर फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ कैलेंडर मंथ अंग्रेज़ी हिसाब से होती है और उसमें हम अपने साथियों से उनका जो भी है कलाम, उनकी तैयारी वो भी सुनते हैं, अपना सबक भी जो कुछ बुज़ुर्गों का आमोख्ता है वो दोहराते हैं और इस तरह जो है तबादला ख्यालात होता है। कुछ नया कुछ पुराना कलाम सुनते सुनाते मशवरे देते हैं और कुछ अपनी तरफ से तकनीकी रुमूज़ बयान करते हैं, कुछ आपके सवालात के जो जवाबात होते हैं तो वो देते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ये जो मुतफ़र्रिक़ हमारी क्लासेस हुई मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औक़ात में, तो उसमें बाज़ औक़ात ये हुआ कि सिर्फ शायरी के कुछ रुमूज़ पर गुफ्तगू हुई और बाज़ जगह कुछ अदायगी के जो तकनीकी रुमूज़ सर उन पर तबादला ख्याल हो सका। तो हमने सोचा कि एक क्लास ऐसी रख दी जाए और चूँकि आज के इस मौसम में ये इम्कान था कि उतने तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे कि जितनी तादाद में आमतौर पर क्लास में होते हैं हमारी, तो हमने कहा हम इस क्लास को हम ऐसा कर लेते हैं कि एक रिकॉर्डिंग के तौर पे एक यानी एक ही नशस्त में इस तरह हम कर लेते हैं कि जो हमारी शायरी अदायगी के दोनों जो रुमूज़ हैं उसके ऊपर आज गुफ्तगू कर लें, रिकॉर्डिंग हो जाए। तो बजाय इसके कि हम मुतफ़र्रिक़ इधर उधर की रिकॉर्डिंग जमा करें, देखें या उनसे इस्तेफ़ादा करें, तो आज की एक ही सिटिंग में जो हमारा और जो तरीक़ाकार है वो तो बहरहाल रहेगा कि आपसे जो नए साथी हैं उनसे सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी और वो जो तबादला ख्यालात होता है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो सेशन आज मुख्तसर होगा। आज ऐसा करेंगे कि थोड़े से एक ही हम तसलसल के साथ ज़्यादा एक छोटा सा वक्फ़ा कर लेंगे जो हम करते हैं चाय वगैरह का। तो उससे यानी उस छोटे से वक्फ़े के अलावा हम एक ही तसलसल में और आज की एक ही सेटिंग में जो हमारे ये जो तकनीकी दोनों शोबे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है कि ये ऑडियो वीडियो की शक्ल में ये आ जाएगी तो आपको एक ही सीडी में जो इससे हमारे बिलवास्ता जो नादरीन हैं, जो सामीन हैं और जो शायकीन हैं किसी भी सौती इल्म फ़न के और बिलखुसूस सोसानी के, तो वो उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। तो यकजा उन्हें ये मटेरियल जो है वो उन्हें दस्तयाब होगा कि ये इसका इफ़ादी पहलू है। बहरहाल इसमें सवाल जवाब की बहुत गुंजाइश होगी। बहुत सारी बातें बज़ाहिर आज की गुफ्तगू में आपको मुश्किल लगेंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ आपको समझ नहीं आया या कोई फ़ायदा उसका बज़ाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन हस्ब ज़रूरत और हस्ब सहूलत जब आप वक्तन फ़वक्तन उससे आप रुजू करेंगे एक एक शोबे को, एक एक हिस्से को, एक एक जुज़ को, तो इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपका यहाँ बैठना या सुनना जो है वो रायगा नहीं गया है। ये वो जो कहते हैं कि दरिया बहबाब अंदर, तो कूज़े में दरिया को समो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बोर्ड वर्क भी इसीलिए किया गया है कि इसमें कुछ इस्तिलाहात होती हैं कि जो वैसे याद रखना यकीनन आपके हमारे लिए मुश्किल होता है और ये सारी चीज़ें आपको यकजा कभी भी कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये बहुत सारे असातिज़ा और बहुत सारे किताबों से इस्तेफ़ादे का खुलासा, तलख़ीस और उसका निचोड़ है जो आपकी खिदमत में उसका जौहर पेश करने की मैं कोशिश करूँगा और ये साथ हासिल करूँगा। लेकिन बहरहाल इस किस्म की क्लासेस कहीं नहीं होती हैं और कहीं भी जो है ये नहीं सिखाया जाता है। ख़ास तौर पे यानी ये भी जो शायरी और अदब से मुताल्लिक़ है और ये भी जो अदायगी और लफ्ज़ गाई की मायूब होता है और मुतनाज़ हो जाता है,
ہے, لیکن بہرحال گائیکی ادائیگی جو بھی کہہ لیں تو پرفارمنس سے متعلق تو ہمارے پاس یعنی سوسخانی کوئی بھی ہو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کلام اور دوسرا اس کی ادائیگی. تو بہرحال یہ ہمارے دو شعبے ہوتے ہیں, تو ان دونوں پر آج گفتگو کریں گے. بورڈ کی مدد سے آپ ان کو آرام سے دیکھیے گا, اپنی ڈائریوں میں الگ سے نوٹ کر لیجئے گا, اور پھر مزید اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لغات سے اور جو حضرات ہیں ان شعبوں کے ان سے اور مجھ سے بھی بہرحال آپ بعد میں استفسار کر سکتے ہیں. تو یعنی اپنی اس کلاس کو باقاعدہ شروع کرتے وقت پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام سید سبط جعفر زیدی ہے, اور بس سمجھ لیں کہ یہ کراچی ہی جو ہے وہ ہمارا سب مسکن ہے, مرکز ہے. اور سچ پوچھیں تو اگرچہ ہماری زیادہ تر جو عزاداری سے متعلق جو ہماری اصناف ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت ہی سے چلی تھی, یعنی غیر منقسم جو ہمارا یہ ہندوستان تھا, ہندوستان پاکستانی اس علاقے سے, اور اس میں بھی مختلف علاقے ہیں, خاص طور پہ اودھ اور حیدرآباد دکن اور اودھ اور دہلی اور آگرہ اور مظفرآباد اور راجستھان, یہ کچھ علاقوں سے بہرحال شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دیگر اصناف کا بھی, اور جس میں ہماری سوسخانی بھی آ جاتی ہے. لیکن اب شیعت کا اردو کے حوالے سے یعنی عربی فارسی سے یہ آئی اگرچہ, لیکن عزاداری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جتنا بڑا متنوع اور جتنا بڑا یعنی سرمایہ مستند معتبر اور وسیع سرمایہ زبان اردو موجود اور محفوظ ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. اگرچہ پاکستان کی دوسری زبانیں سرائیکی پنجابی میں بھی بہت اچھا ادب اور بہت اچھا سرمایہ عزاداری سے متعلق موجود ہے, اور عربی فارسی سے تو ماخوذ ہے ہی, لیکن پھر بھی تو اردو میں سب سے زیادہ مستند و معتبر یہ سرمایہ اور اثاثہ موجود ہے. اور اردو عزاداری کا دنیا بھر میں یعنی ان مخصوص چند مقامات زیارت کو یعنی جو روزے ہیں اور جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان سے قطع نظر کہ وہ ان شخصیات اور ہستیوں کی وجہ سے مرجع خلائق ہو جاتے ہیں, مرکز ہو جاتے ہیں, لیکن ویسے عزاداری کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ آپ کا ہمارا شہر کراچی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے. اس پہ شاید ضمنی طور پر میں بعد میں عرض کر سکوں گا. تو میں سید سبط جعفر زیدی, شاعری, سوسخانی, نوحہ خوانی, تھوڑی بہت تقریر اور نظامت, تحریر, یہ تھوڑا سا میرا شعبہ ہے. زمانہ طالب علمی میں مختلف اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہے, اور اسکول کالج یونیورسٹی میں مختلف منتخب عہدوں پہ بھی خدمات سر انجام دی ہیں. کئی مضامین میں ماسٹر کیا ہے, اور یعنی کچھ عرصے وکالت کی, CSS کیا, اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ سوشیولوجی, پاکستان اسٹڈیز ایجوکیشن پر کچھ کتابیں وغیرہ بھی ہیں, اور پھر وکالت و CSS کو چھوڑ کر تدریس کو اختیار کیا, اور آج کل ایک یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر پرنسپل ہوتا ہوں. تو یہ میں سب اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے آئیں اس شعبوں میں وہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کچھ نہ کچھ فعال ہوں. اور مطلب ایک تاثر یہ تھا بہت عرصے تک کہ سوسخانی شاید ان لوگوں کا کام ہے جو بیچارے کچھ نہ کر سکیں, اور ایک زمانے میں یہ جیسے نان میٹرک شوق سمجھا جاتا تھا, اور جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا, باقاعدہ فعال کردار ادا کیا تھا, تو اس وقت میں CSS و وکالت کرتا تھا, تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کم حیثیت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ شاعری یا خطابت یا نوحہ خوانی یا تحریر و تصنیف و تالیف یا جو کچھ دیگر وہ میری ساری سرگرمی ایک طرف, لیکن میری شناخت, میرا تعارف اور میرا تشخص, امتیاز, اعزاز جو کچھ بھی ہے وہ سوسخانی سے ہے. سوسخانی کی وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے مولا کے کرم سے اور آپ سب حضرات کے تعاون و دعاؤں کے نتیجے میں سوسخانی کو بہت کچھ فروغ ملا, اور یہ تاثر ختم ہو گیا بحمداللہ. اب ہمارے اس ادارے میں جہاں بھی اس وقت بھی موجود ہیں, اس مختصر سے اجتماع میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو یعنی وہ سائنس میں
یعنی گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، یعنی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. ہمارے ادارے میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں اور MBA بھی ہیں، اور مختلف شعبوں کے پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں بھی بہرحال ایک معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی یہ سب کچھ جو ہیں وہ یعنی اپنی تعلیم سماج اور معاش کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد میں توازن رکھیں، اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں، معاشی سماجی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ سب سر انجام دیتے ہوئے کچھ وقت اضافی نکال کر، اور وہ جو ظاہر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مشغلہ یا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصروفیات میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں اور اسپورٹس میں بھی حصہ لیں، اور اس کے بعد اپنے گھریلو کام کاج بھی کریں، آرام بھی کریں، اور دیگر جو مثبت تعمیری تفریح سرگرمیاں ہیں اس میں بھی حصہ لیں، اور ان کا IQ بھی اچھا ہونا چاہیے اور ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ایک مثالی نوجوان ہیں، اور اگر کہیں 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں وہی بھائی اپنے گھر ہی میں نہیں، ویسے بھی سب سے بہتر ہے اپنے اس طبقے میں، اس خاندان میں کہ جو ہم سے وابستہ ہے. ہمارا کوئی ساتھی پان سگریٹ چھا لیا یا اس قسم کے جو ہے وہ کسی عادت میں مبتلا نہیں ہے اور ایک اچھا مثال انسان ہے. اور سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو، ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے اور قوم سے ملت سے وابستہ رہنا ہے، اپنے اداروں شخصیات اور افراد سے رابطہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک عزاداری ایک جو ہے یہ بہترین ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور سچ پوچھیے تو ہمارے یعنی اس تشخص کو، ہمارے اس مذہب کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کے پس منظر میں تحقیق ہے، ایک اس کے پس منظر میں ایک محنت ہے، اور وہ علمی اور وہ نظام مرجعیت ہے، اور دوسری چیز اس کی تبلیغ میں اور وہ جو کچھ مرجعیت جو علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، جو علمی کام کرتے ہیں اور جو سرمایہ مرتب کرتے ہیں، اس کے ابلاغ کا ذریعہ نہ مؤثر طور پر دروس ہیں، نہ لیکچرز ہیں، نہ جو ہے وہ عوامی طور پر اس کے ابلاغ کا جو ہمارے پاس نہ کتابیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. یہی عزاداری ہے، اور ہمارا جو کچھ بھی مبلغ علم ہے، جو کچھ بھی آپ کی ہماری گرومنگ ہے، جو ہماری آپ کی تہذیب اور تادیب اور تزئین و آرائش شخصی اور کردار ہے، وہ سب کچھ جو ہے تہذیب فرش اعضاء کی مرہون منت ہے. ممبر ہی سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ میڈیا اور ممبر سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا تھا. بدقسمتی سے اب یہ دونوں ادارے اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں. اس کے مختلف وجوہات ہیں. پھر بھی ہمارے اس ادارے میں جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا صوتی علوم و فنون اسلامی یہ ایک میں نے موضوع قرار دیا، یعنی انسانی گلے سے نکلی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں اور اس کا مذہبی استعمال. دیکھیے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ جب میں اس اصل میں موضوع پر آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فطری جذبے کو، کسی بھی صلاحیت کو یکسر مسترد یا حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسے کچھ حدود و قیود اور شرائط و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے. اس کے تحت اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ عبادت اور سعادت ہے. بصورت دیگر جو ہے وہ اس میں پھر شکوک و شبہات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس میں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی میں ایک حسن صوت، خوش الحانی، اچھی آواز کا نکالنا، ادا کرنا اور سننا وہ اس میں شامل ہے. جو معجزہ پیغمبری موہب الہی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ایک خوش الحانی بھی ہے. تو یعنی یہ جو ہے میں ابھی جب عرض کروں گا کہ خوش الحانی، حسن صوت اور غنا کیا ہے اور اس میں حد فاصل کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صوتی علوم و فنون اسلامی جنہیں ہم اسلامک کہہ لیں کہ ووکل فائن آرٹس آف اسلام اینڈ مسلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حسن قرأت، اذان بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور حسن قرأت کے علاوہ نعت خوانی ہے. نعت خوانی کی حسن قرأت میں حرف لگانا کہتے ہیں، جس سے بہر
تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے شاعری کو میں نے بڑی جلدی سے گزار دیا، اور چونکہ آپ کو تو بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے، جو ادارے کے لوگ ہیں انہیں کلام بھی مل جاتا ہے اور طردیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ اور معلومات ہونی چاہیے۔ تو چلیے یہ آپ کو آج ایک خاکہ، اب صاحب اس کا دوسرا حصہ میں اس طرف آ جاتا ہوں بھائی۔ اچھا جناب، موسیقی کی تعریف اور تعارف۔ لفظ موسیقی بڑا خطرناک ہے اور دیندار حلقوں میں اور دینداروں کے لیے تو بہت ہی یہاں سے یہ پہلے بڑا متنازع موضوع تھا۔ ہمارے علماء کرام کچھ غیر ضروری طور پہ اس میں محتاط تھے، اور ان کی محتاط روی کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ڈش، اسلحہ ہے نا، ٹیلی ویژن، موبائل بجائے خود کوئی بری بات نہیں ہے۔ کن ہاتھوں میں کن مقاصد کے لیے کون کس طرح استعمال کر رہا ہے یہ محل بحث ہے۔ کسی ذمہ دار دیندار آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے آپ کے آس پاس تو آپ مطمئن ہوں گے، لیکن وہی ہتھیار کسی غیر ذمہ دار ہاتھ میں ہے تو آپ کو جو ہے خدشات لاحق ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے چونکہ اس کا یعنی یہ خطرات زیادہ تھے آدمی سے ملوث ہو کر، تو احتیاطاً وہ جو کہا گیا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ باغ میں جائے گی، موم لائے گی، اس سے چھتا بنے گا، اور یعنی وہ جو لائے گی وہ جو یعنی وہ جو جوس جو کچھ بھی نکالے گی اس سے صاحب جو ہے وہ چھتا بنے گا، اس سے موم نکلے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی، پروانہ آئے گا اور مارا جائے گا جل کے۔ تو لہذا اسے وہیں جانے ہی نہیں دو، ہے نا۔ غربا کشتن روزے اول فارسی میں کہتے ہیں۔ تو ادرا ہے محتاط روی علماء کرام کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کو یعنی ایک بات اسلام نے، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کسی جذبے کو یکسر مسترد نہیں کیا، اس سے حدود و قیود کا پابند بنایا۔ ایک وہ فعل قبیح جو گناہ کبیرہ ہے وہی جو ہے وہ ایک خطبے اور چند کلمات اور صیغوں کے بعد دین تک کہا گیا، اور اس کے لیے بڑے فضائل ہو گئے وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو اصول و ضوابط کا بنایا گیا۔ یہ جو خوش لحنی ہے، حسن صوت ہے اور غنا میں فرق ہے۔ تو اس میں جو قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں وہ سورہ لقمان میں آیت ہے اور یہ مٹ گیا ہے، یہ میرا خیال ہے آیت نمبر 6 ہے، میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 6 ہے، اور یہ جو ہے اس میں لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا ایک بات میری آپ سن لیں، میں بالکل یہ علوم اسلامیہ میں بھی پوزیشن ہولڈر ہوں، میں جامعہ کراچی سے ہمیں، تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، ادبیات میں بھی ہوں اور بھی کچھ میرے موضوعات ہیں۔ پوری ذمہ داری اور تحقیق کے بعد میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے اور وہ شائع بھی ہوتا رہا ہے، علماء کرام سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہ دیکھیے جو واضح طور پہ جس کی ممانعت، حرام وہی ہے جس کی واضح ممانعت ہے نص صریح، جو یعنی حدیث سے یا آیت سے ہے، اس کو حرام کہتے ہیں، اور جہاں اشکال ہے، جہاں واضح نہیں ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے جو واضح جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن و سنت حدیث میں تو اس کو واجب یا فرض قرار دیا گیا ہے، اور وہ جو جہاں یعنی باقاعدہ نص صریح موجود نہیں ہے یا باقاعدہ حکم موجود نہیں ہے وہاں جو ہے اس کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ صاحب وہ مکروہ، یعنی وہ جو ہے وہ یعنی وہ سمجھ لیں واجب و فرض وہ ہے جو لازماً کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ حرام ہے، اور جہاں شکوک و شبہات ہیں وہ مکروہ ہے۔ بقایا مباح، مندوب اور مستحب وہ سب الگ ہیں، سنت وہ الگ ہے، وہ سب اس کی تعریف الگ ہے، لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا حکم کہ جو یعنی واضح نہ ہو کرنے یا نہ کرنے کا وہ حرام یا واجب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دوسری اصطلاحات ہیں۔ لہذا آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظی جو ہمارا حسن صوت ہے، خوش الحانی ہے، ادائیگی ہے، حتیٰ کہ موسیقی اور عام گائیکی کے لیے بھی کوئی باقاعدہ واضح لفظ اور نص صریح موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہماری مذہبی جو ہمارا کلام ہے اور ادائیگی اور اصناف ہیں وہ بہرحال جو ہیں ہاں وہ بازاری ایسی طرز نہ ہوں کہ جو گانے کی قوالی کیوں ذہن دوسری طرف متوجہ ہو، تو اس میں احتیاط رکھتے ہیں اور نوح میں بھی رکھتے ہیں، منقبت میں بھی رکھتے ہیں، لیکن سوسخانی میں تو بہرحال باقاعدہ طور پر شعوری طور پر یہ کام کیا جاتا ہے۔ سورہ لقمان میں ایک لفظ استعمال ہوا لہو الحدیث، لہو الحدیث کا مطلب ہے بیکار بات، فضول اللغو بات، ٹھیک ہے۔ اس طرح الفرقان میں آیت نمبر 72 لا یشہدون الزور،
یعنی وہاں جو عباد الرحمان اللہ کے جو بندے ہیں نیک، ان کی بہت سارے خصوصیات کا بیان ہے، اور وہ مجھے پورا اصل ٹیکسٹ بھی یاد ہے، لیکن بہرحال میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے ان کی وہ جب کہیں یعنی کسی لغو یا بیہودہ بات سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بزرگی سے بچا کر چلتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جب جوہلا ان سے خطاب کرتے ہیں تو صاحب سلامتی کر کے اپنا دامن بچا جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ بھی کہا گیا ولا یشهدون الزور، تو جو عباد الرحمان کی خصوصیات میں سے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وجتنبوا قول الزور، اور تم اجتناب کرو، یہ آیا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، یہ فرقان کی آیت 72 تھی، تو اس میں صاحب یہ کہا گیا کہ آیت میں کہ اور تم جو ہے وہ قول الزور یعنی بیہودہ لغو غیر محتاط ان باتوں سے بچو، یعنی جو ہم زبان سے متعلق کرائم کرتے ہیں تو وہ گالم گلوچ یا گستاخی یا بے ادبی، اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے، اور بہتان یا اتہام ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن سمجھ لیں کہ قول الزور کا مطلب جھوٹی گواہی، کہیں کچھ مانی کہیں کچھ مانی آئے، واضح طور پہ خوش الحانی اور حسن صوت کے لیے، ہاں اس کے ساتھ جو متعلقات ہو جاتی ہیں، مخلوط اجتماعات ہو جانا، فاسقانہ کلام ہو جانا، تو اس طرح یعنی اس کی وجہ سے وہاں یعنی وہ مشکوک یا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کہیں اور کچھ جیسے جنگی نغمے رزمیہ جو کہلاتا ہے، خودی خانی کہلاتی ہے، صحراؤں میں اونٹوں کو یا جنگ میں یا مسافرت میں سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے، جانوروں کو دوڑانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بچیوں کا گانا، اور اس طرح رنج و ملال کے موقع پہ حضرت نے جب قبا تشریف لائے تو قبا کی بستی میں وہاں کی بچیوں نے جو طلال بدر علینا پڑھا، حضرت نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور آج تک وہ رائج ہے، ابتدائی نمونہ نعت خوانی۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت پر حضرت نے باقاعدہ اہتمام کروا کر ان کے پرسے کا، بین کا، یعنی خراج عقیدت کا منظوم اللحن میں اہتمام کرایا، اور اسی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں خود ہمارے معصومین علیہ السلام نے خود اشعار کہے اور کہلوائے اور پذیرائی فرمائی۔ نصری ذاکری 100-150 سال پہلے روضہ خوانی ہوتی تھی، عربی فارسی میں، بر صغیر میں بھی وہ آئی، پنجابی سرائکی میں بھی ذاکری ہوتی ہے۔ نصری ذاکری خطابت کا جو طریقہ ہمارے 100-150 سال پہلے بر صغیر میں رائج ہوا ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام نے وہ خود جو ہے نیچے بیٹھے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جہاں سامعین کی، حاضرین کی، مومنین کی جوتیاں، چپلیں، نالین ہوتی تھی، وہ وہاں تشریف فرما ہوئے، اور اپنے ذاکر کو، شاعر کو، مداح کو، لحن اور نظم والے کو زیب منبر کیا۔ اس میں کمیت بھی ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ فرزدق بھی ہیں، دیوبل بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ اسماء گرامی ملتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یعنی جان قربان مراجع اعظام اور علماء کرام و خطباء پر، علماء پر، لیکن وہ جو ان کا فرض منصبی ہے وہ سب غیبت امام میں، امام کی ظاہری غیر موجودگی میں سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا توضیح المسائل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ نکاح خوانی ہو یا کوئی اور ان کی خوش بیانی، یہ سب اس وقت ہے جب امام ظاہراً موجود نہیں ہے، اور جب امام آ گئے تو کسی بڑے سے بڑے مرجع عالم یا مفتی مجتہد کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ خیال بھی دل میں لے آئے کہ امام کی موجودگی میں وہ امامت کر لے یا توضیح المسائل کر لے یا نکاح خوانی کر لے، تو اس کی مجال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام خود ہی اسے اجازت دے دیں، جس کی اس سے پہلے کوئی خاص مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ شعراء اہل بیت ہیں، مداحین اہل بیت ہیں کہ جو امام کی موجودگی میں پہلے بھی یعنی ظاہری موجودگی میں، ان کی جسمانی موجودگی میں محفل میں زیب منبر ہوتے رہے ہیں، اور جب امام تشریف لے آئیں گے، عرصہ رجب قریب ہے، ظہور قریب ہے، پھر امام کا دور ہوگا، حکومت الہیہ کا قیام ہوگا، اور اس سے پھر جب مولا کے حضور ان کی ظاہری موجودگی میں محافل سجیں گی، تو اس میں یہ شعراء اہل بیت، یہ مداحین اہل بیت زیب منبر ہوں گے، اور جو اپنی کسی کوتاہی نالائقی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ بھی زیب منبر ہو سکے، سامعین میں موجود ہو، تو اس کی وہ حسرت کہ کاش میں بھی 2 شعر مولا کے حضور پیش کر دیتا، تو یہ حسرت بھی مجھے بھی اجر و ثواب ہوگی۔ لیکن کوئی اگر مولانا صاحب بڑے مجتہد اور مرجع بھی یہ سوچ لیں کہ اس وقت اول تو وہ ہوں گے نہیں، لیکن چلو ان کی غیر موجودگی مختلف علاقوں میں ہوں گے بھی، تو وہ سوچیں کہ آج میں نماز پڑھا دوں، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، سوچیں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے ہمارا یہ کام جو ہے، تو اس کے لیے
پہلے بھی مطلب حوصلہ افزائی موجود ہے، اور یہ جو ہماری شعر میں لہن میں ائمہ علیہ السلام متعلقین نے پہلے بھی یہ سب کرائی ہے، اور چاہے وہ سنانی ہو، مرثیہ ہو، منقبت یا جو بھی طریقہ کا کار ہو مدعی اہل بیت کا، اور آئندہ بھی رائج رہے گا۔ اب ہمیں اس میں ایک تو معیاری کلام دیکھنا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے معنی، مفاہیم اور اس کے اصول و ضوابط سے آگاہی ہونا چاہیے، اور دوسرے ادائیگی میں بھی سروں کو سوز کے دریا میں پاک کرنے والی بات وہی کہ ہو ذکر شہد و فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بنا علائش طرف باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ ہمیں یہ پتا ہو اس کلام کا کیا مزاج اور کیا تاثر ہے، اور اس کے مطابق سے ہم کلام ڈھونڈیں۔ موقع محل کی تمیز بھی ہو، سامعین اور مجلس کی ریکوائرمنٹ بھی ہو کہ کتنی دیر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اب چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ مختلف، ہم نے اس وقت کو دیکھ ایک تو کلام کو دیکھ کے ہم نے بندش موضوع کر لی، لیکن اور ہم نے اس وقت جیسے اس وقت برسات ہے، رات کا وقت ہے، ہم نے یعنی اس وقت سامعین کو دیکھ کے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی، لیکن ہمیں ان سامعین کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہو سکتا ہے اس ریکارڈنگ کو کبھی دن میں، رات میں، لانگ ڈرائیو پر ملک سے باہر جو دور دراز علاقوں میں وہ سنیں، تو مختلف اوقات کے سر اور مختلف اس کے تھوڑے بہت اس میں نوٹس ایسے شامل کر دینے چاہیے کہ جو جس وقت بھی سنیں انہیں کوئی نہ کوئی چیز اس میں اٹریکٹیو لگے، چارمنگ لگے، اور وہ سننے پر یعنی مائل ہوں۔ تو یہ ایک اضافی انتظام ہے جو فی زمانہ جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے ہر قسم کی خوش الحانی غنا نہیں ہے اور حرام نہیں ہے، اور خوش الحانی کی اجازت ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ واضح طور پر جو ہیں وہ ہماری اس خوش الحانی کی جو ہے وہ مذمت یا ممانعت نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے چاہے وہ موجودہ ہمارے مراجع الزام کا، خمینی صاحب کا یعنی انقلاب کے بعد کا ایران ہو، چاہے وہ علماء ایران اور عراق ہوں، وہ سب جو ہیں وہ لہن میں پڑھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ بھول جائیں۔ البتہ اچھا انہیں جاننے نہ جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو تو بنی بنائے کلام اور طرزیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ادائیگی کا یعنی ہمارے اس کا دوسرا حصہ ہے ادائیگی، تو جو یہاں موسیقی جس سے بناتے ہیں، جو یہاں ہمارے بر صغیر کی جو کلاسیکل موسیقی ہے وہ ویسٹ میں انسٹرومنٹل زیادہ اسٹیبلش ہے، اور ہمارے یہاں ووکل ہمارے بر صغیر کے زیادہ ہے۔ انہوں نے اصول بنائے ہیں، یہ لکھی جاتی ہے، اس کی نوٹیشن اور اسکیلنگ ہوتی ہے، اور اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے تاثرات ہیں، اس کا وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، پہر ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ برسات کے الگ ہیں، میگھ ہے، ملہار ہے، ٹوڑی وغیرہ ہے، جسے ٹوڑی بھی کہتے ہیں، یہ ہندی اور سنسکرت الفاظ ہیں، اور ہندوؤں میں چونکہ یہ مذہبی ان کی حیثیت و تقدس اور ان کا جو ہے وہ مقام اور اہتمام ہے، تو لہذا ان کے یہاں اس کا استعمال بھی ایک عبادت کے طور پر ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک ثانوی سی بات ہے، ویسے بھی ہماری اس مذہبی شاعری اور سوسانی وغیرہ میں میں نے عرض کیا کہ کلام پیغام کو اہمیت ہے، سر، بندش، جو ہے راگ، راگنیاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ سب سواری انسٹرومنٹ ذریعہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جانیں گے اور برتیں گے تو آپ اچھے طریقے پہ پیغام کو پہنچا سکیں گے، اور غیر متوجہ اور غیر مجلسی لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل و ملتفت اور متوجہ کر سکیں گے۔ سروں کا نظام سمجھ لیں کہ ایک سر، ایک نوٹ، ایک آواز، اس کو کہتے ہیں سر۔ یہ 7 سر ہیں، 7 سر میں سمجھ لیں کہ ایک بالکل نیچے کا سر ہے اور ایک بالکل اوپر کا سر ہے۔ جو نیچے کا اور اوپر کا مثال کے طور پہ یہ ہماری جو ہے 10 فٹ لمبی جو ہے آپ کو یہ ایک کمرہ دے دیا گیا ہے، اس میں آپ فرش سے نیچے نہیں جا سکتے اور چھت سے اوپر نہیں جا سکتے۔ آپ کو تو جو نیچے کا سر جو ہے خرج، بیس، وہ اپنی جگہ قائم رہے گا، جسے کہتے ہیں سا، یعنی موسیقی اصطلاح میں خرج کو، بیس کو کہتے ہیں سا، اور یہ پنچم، یہ چھتوں کو اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ تو ایبسولوٹ ہوتے ہیں جو بہت یعنی ماہر ہیں، یہ تو آپ مائنس کر دیں کہ بیس کو اور اس کو، یعنی اگر آپ یعنی یہ مقامات رکھتے ہیں، اب آپ کو تختے دیے گئے کہ خانے اور الماری آپ بنائیں، تو اس میں آپ وہ چھوٹا بڑا خانہ بنا سکتے ہیں، نیچے اوپر کر سکتے ہیں۔ 7 سروں میں خرج جو ہے وہ یعنی سا اور پنچم جسے پا کہتے ہیں، سارے گاما پادا نی، یہ 7 اس کے نام مختصر نام دیے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ ہو گئی اچھا سا خرج ہو گئی، رے ریکھب ہو گئی، اور سا رے گا گندھار ہو گئی، اور اسی طرح سارے گا ماں مدھم ہو گئی، سارے گا ماں پا پنچم ہو گئی، اور سارے گا ماں پا دھا اور نی، دھا دھیوت ہو گئے اور نی نکھات۔ تو اس میں کومل اور تیور، جو نیچے کا ہے وہ کومل ہے، جو اوپر کا ہے وہ تیور ہے، یعنی اس کو آپ نیچا یا اوپر کر سکتے ہیں۔ مدھم
اور یا तीवर कोमल या तीवर नीचे या ऊपर, है ना, इसके निचला या ऊंचा ये कर सकते हैं। यानी मैंने आपसे अर्ज किया कि आप बेस और छत में तब्दीली नहीं कर सकते, तो खरज और पंचम अपनी जगह है, लेकिन बकाए जो 5 हैं तो वो जो है निखाद है, देवत है, गंधार है, रखब है, मध्यम है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उससे कोमल और निखाद कहते हैं। इस तरह 5 दूनी 10 और 2 12 सुरों को आगे पीछे करने से, जिस तरह अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट्स को ऊपर नीचे इधर उधर कर देने से, जिस तरह उर्दू के 37-38 जो हरूफ तहज्जी को यानी मुख्तलिफ आगे पीछे मिलाने से लफ्ज और अल्फाज जो उसके बाद जुमले बनते हैं, इस तरह आप समझ लें। अच्छा, यहाँ एक बात रह गई थी कि वो चलिए मैं इधर दोबारा थोड़ा वापस आता हूँ कि शायरी शऊर का नाम है, जिसे हम शऊर कहते हैं, इससे लफ्ज़ शऊर है। इसमें वज़न और बहर तो रदीफ काफिया औज़ान ये तो होते हैं तकनीकियात, लेकिन उसमें कोई ना कोई पैगाम होना चाहिए। महज वज़न बहर या रदीफ काफिया होना ही काफ़ी नहीं है जब तक कि उसमें शऊरी कोई पैगाम ना हो। मिसाल के तौर पे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 इसमें वज़न भी है और काफिया भी है ना। रेल जाती है, रेल आती है, रेल आती है, रेल जाती है, मतलब इसमें रदीफ काफिया यानी बहर वज़न सब कुछ है, लेकिन ये कोई ख़ास बात तो कोई पैगाम इबलाग तो नहीं हुआ, कोई मैसेज तो नहीं हुआ ना। तो शेर में शऊरी कोई ना कोई चीज़ होती है, तब वो शेर कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि यहाँ जो है वो हम फिर दोबारा अपने असल मौजू पर आते हैं। तो ये आप ये समझें कि ये जो यानी सुरों से राग जो मुस्तकिल हैं और बाकायदा हैं, आइडेंटिफाइड हैं, क्लासिफाइड हैं, कैटेगराइज्ड हैं, वो राग कहलाते हैं, और जो ज़िमनी, ज़ैली या गैर वाज़ेह वो रागनी कहलाती हैं। बहुत सारे हैं, 100 से ज़्यादा हैं। 36 पहले मशहूर थे राग रागनी, तो वो जो हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा हो गए हैं। वो लोगों ने पैवंदकारी करके, असातिज़ा ने, इसके जो वो उस्ताद होता है, गायक होता है, फिर वो उस्ताद होता है, फिर वो जो होता है वो और नायक होता है, जो उस्तादों का भी उस्ताद होता है। अच्छा, उस्ताद हमारे सोसाने में वैसे तो हर सोसान के जो है अपने शागिर्दों के लिए, जूनियर्स के लिए उस्ताद होता है, लेकिन जो उस्ताद फ़न होता है वो कहलाएगा जो तमाम दबिस्तानों की सोसानी को जानता हो, पढ़ सकता हो, उससे वाकिफ़ हो, और चाहे वो यानी अकेले पढ़ना पड़े तो, बाजू के साथ पढ़ना तो, और वो चाहे वो कमरे की हो या हॉल की हो या रिकॉर्डिंग हो, और वो तो तनहा वो हर तरह की अदायगी पे कादिर हो, समझता भी हो, और ख़ुद बंदिश मौजू व मुरतब भी कर सकता हो, तो वो उस्ताद कहलाने का मुस्तहिक़ है। और उस्ताद से बड़ा जो होता है वो जो गाने वाला है, वो ज़रूरी नहीं है कि कंपोज़र भी हो, वो गायक है, लेकिन जो नायक होता है वो गायक भी होता है और कंपोज़र भी होता है। तो वो बहुत अमीर खुसरो थे या और बहुत सारे लोग थे, वो बहुत बड़ा दर्जा है उसका। खैर, इन राग रागनियों से का इज्तिमा, इसका मजमुआ वो ठाट कहलाता है। हमारे इसको यानी 8 ठाट और 10 ठाट के निज़ाम में तकसीम किया है। 2.5 घंटे का एक पहर या 3 घंटे का एक पहर मुकर्रर किया गया है। तो मुख्तलिफ मौसम, बरसात हो तो अलग है, और गर्मी है तो अलग है, दिन है तो अलग है, रात है तो अलग है। दिन के मुख्तलिफ पहर, रात के पहले यानी पहर, तो उसमें एक ठाट का मतलब हो गया एक एरिया ऑफ राग, तो यानी वो हो गया एक ठाट। और ठाट में समझ लें कि एक ठाट में बहुत सारे राग रागनी होते हैं, और एक राग रागनी जो होता है वो मुख्तलिफ मुतअद्दिद सुरों पर मुश्तमल होता है। ठाटों के निज़ाम में 10 ठाट जो हैं वो यानी वो जहाँ अभी आ जाएंगे, तो वो मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ। मैं यहाँ हमने लिखा हुआ उसको, जैसे आप यूँ समझ लें। चलिए, एक तो भैरवी है। चलिए पहले मैं ये बता दूं, संपूर्ण की जो 7 सुरों की राग रागनी है उसको कहते हैं संपूर्ण, और जो 6 सुरों का है वो कहलाता है खाडो, और 5 सुरों का कोई राग रागनी है तो वो कहलाता है ओडो। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि खाडो ओडो, ओडो खाडो हो, जाते वक्त जो हैं वो 5 हों और वापसी में 6 हों, लेकिन आमतौर पे 6 या 5 ही होते हैं, लेकिन ऐसा भी उसे ओडो खाडो या खाडो ओडो कहते हैं। इस तरह संपूर्ण 7 सुरों की रागनी है। तो राग है तो उसमें हम भैरों जो है, भैरवी अलग है और भैरों अलग है। भैरों सुबह का है, सुबह के पहर का ठाट है, और भैरों में मुख्तलिफ वो आ जाते हैं। अभी यहाँ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें खुद भैरों एक राग है, जोगिया है, राम कली है, जोगिया कली है, 1-2 और भी इसके हैं। तो इसका वक्त सुबह का है। तुलुए शम्स
سے لے کر آپ آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں کہ فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اور شروع کے جو 3-4 گھنٹے یعنی 6 سے 9-10 بجے تک کا 9 بجے تک کا سمجھ لیں آپ بحروں کا ٹائم ہے، اس وقت آپ پڑھیں گے تو اس میں ذرا اثر ہوگا اور آدمی پر جو ہے یعنی اس کے تاثرات اور وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر. تو اس میں سارے گاما پادا نی سا پہ روک دیتے ہیں. ایک لائن سے سر جو ہیں سارے گاما پادا نی یہ بھیروں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ آسان اس اعتبار سے کہ دن کا آغاز صبح کا لوگ جو ہیں گائک اول تو وہ تہجد گزاروں کی طرح. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو راگ رنگ والے اساتذہ ہیں جو چاہے ہندو یا مسلمان وہ اپنے اپنے مذہب میں بڑے پابند ہوتے تھے، وہ مسلمان ہوتے تھے تو باوضو ریاض کرتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اس میں آلاپ میں وہ اللہ تعالیٰ کا حمدیہ کلام یا بول استعمال کرتے تھے یا بزرگان دین کے مناقب کے اشعار یا الفاظ یا بول حمد نعت و مناقب کے استعمال کرتے تھے اپنے آلاپ میں، اپنے ریاض میں. ریاض مشق و مہارت کو کہتے ہیں، پریکٹس کو کہتے ہیں، تو ایکسرسائز کو کہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عبادت سمجھ کے باوضو ہو کے ایسا کرتے تھے، بڑے باکردار ہوتے تھے اور بہت یعنی میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے اور دیکھا ہے اور بہت ساری چیزوں سے بچتے تھے. ایک الگ موضوع ہے، اس کو ابھی نہیں چھیڑتے ہیں. 12 آپ یہ سمجھ لیں کہ سمپورن کھاڈو اوڈو. اچھا اس میں ایک آروہی ہوتی ہے، کسی راگ کا آگے کی طرف بڑھنا، یہ کہلاتی ہے آروہی، اور اس کا نیچے اترنا واپس آنا یہ کہلاتی ہے امروہی. اسے امروہی بھی نہ سمجھا جائے. جو کسی راگ راگنی کا جس پہ زیادہ دیر قیام ہو اور اس کو جو ہے وہ وادی سر کہتے ہیں، اور جہاں تھوڑا سا جو دبتا ہوا اور اس کے بعد ثانوی ہو، ذیلی ہو، سبسیڈیری ہو تو اس کو سم وادی سر کہتے ہیں. کومل میں نے آپ کو بتایا کہ کومل جو ہے وہ دھیما، میٹھا، نچلا اور تیور اٹھتا ہوا. اچھا جو غیر محسوس سا ہو، ضرورتاً ہو اور یا ایک پل کا یا سہارے کے لیے یا یعنی پٹری بدلنے کے لیے ہو یا غیر محسوس غیر واضح ہو تو اس کو دربل کہتے ہیں. یہ ذرا بہت کم اس کا تذکرہ آتا ہے. یہ کچھ اصطلاحات موسیقی تھیں، میں نے کہا اس کی جو ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بہت سارے علماء کرام سے بات ہوئی ہے. ایک مجتہد کے لیے، ایک عالم کے لیے، اور مجھ سے بہت سارے علماء کرام نے اس پہ یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تقریریں کی، نامور علماء کرام ہیں، میں ان کا کیا تذکرہ لوں، سب میرے بزرگ و محترم ہیں. میں نے ان سے جب ان سے بات و گفتگو کی تو انہوں نے اپنا وہ بیان، اپنی کتاب، اپنا موقف وڈرا کیا. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کوئی چاہے گا تو میں الگ سے بیان کر دوں گا. اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب میں بھی زیادہ اس پہ غور نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں بہرحال کلام کی باریکیاں اور ادائیگی کے جو رموز ہیں اس سے اچھا خاصا آگا ہوں. میں نے بہت سارے یعنی میں نے مختلف علوم و فنون اور مذاہب عالم کے کوشش کی کہ اسی مذہب کے ماہر سے رابطہ کروں. بائبل پڑھی تو چرچ میں جا کے پڑھی اور دیگر جو ہمارے مکاتب ہیں برادران اسلام کے انہی کے لوگوں سے ان کا موقف پوچھنے اور جاننے کی کوشش کی. اسی طرح جو فصل اہل ذکر کا مطلب یہ بھی ہے ان کنتم لا تعلمون کے اس میں کہ آپ اس کے ماہر سے پوچھیں. ہر عالم و مجتہد کے لیے فتویٰ صادر کرنے سے پہلے یہ لازم اور واجب ہے کہ یا تو وہ خود اس سلسلے میں بدرجہ کمال معلومات رکھتا ہو یا متعلقہ فرد سے معلومات کرے. اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو فتویٰ کیسے دے گا؟ انگور کا جو ہے وہ جو رس ہے یا اس کا لکوڈ جو ہے وہ کب شربت ہے، کب شراب ہے، کب سرکہ ہے، کب حلال ہے، کب حرام ہے، اگر اسے پروسیس نہ معلوم ہو اور اس کے اثرات اور وہ نہ معلوم ہو تو وہ فتویٰ کیسے جاری کرے گا؟ یا تو وہ خود جانتا ہو یا متعلقہ شخص سے معلوم کرے کہ یہ کتنے یعنی جوش یا ابال یا رکھے رہنے کے بعد یہ یعنی شربت سے شراب بن جاتا ہے اور پھر جل جانے کے بعد سرکہ ہو کے پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا پھر حلال ہو گیا، تو وہ مدارج اسے جاننا ہے. تو ایک عالم مجتہد اور فتویٰ صادر کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ حسن صوت، خوشلانی اور غنا میں اس حد فاصل کو، خط امتیاز و تمیز کو جانتا ہو. تو نے کہا کہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ دیں گے نہیں حرام ہے یا جائز ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ آپ اس سے پوچھیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا، کتابیں پڑھی. اب یہاں بھی 2-3 صورتحال ہیں. جو لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. جو بیان کرتے ہیں وہ اکیڈمک نہیں ہے، لٹریری نہیں ہے کہ لکھ سکیں. تو ایسا شخص جو ہے مہدی ظہیر ذوق علیمی صاحب تھے، وہ اپنی مصروفیات اور ترجیحات کی وجہ سے کام نہیں کر سکے. انہوں نے مجھے کہا
کہ بھئی آپ بیٹا اس کام کو کریں، اور پھر میں نے کوشش کی، تو میں نے اس سے سیکھا بھی، لکھا بھی، اور اس کے انسٹرکشن کی بھی میں کوشش، یعنی میں ڈیمونسٹریٹر بھی ہوں اس کا، رائٹر بھی ہوں، اور ریسرچ اسکالر بھی ہوں اس کا، اور اس کا جو ہے وہ انسٹرکٹر بھی ہوں۔ تو مجھے یہ تھوڑی سی فیسلٹی، یہ تھوڑی سی حاصل ہوئی کہ میں نے مختلف ماہرین فن سے استفادہ کیا، علماء سے بھی اور ماہرین فن اساتذہ سے بھی، اور یہ اتنی ساری معلومات آپ کے لیے میں نے جمع کر لی، اور میں جو بھی یہاں بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ ہو یا یہ ہو، اس کا پوری طرح ذمہ دار ہوں، اور خاص طور پہ اس حساس موضوع کے لیے۔ اچھا صاحب، اب آپ یہ سمجھ لیجیے اصطلاحات تھیں۔ مذہبی خراج عقیدت گویا دیوی دیوتاؤں کا سدا بہار راگ راگنی جو ہے، وہ جو ٹھاٹ، وہ بھیرویں کو سمجھا جاتا ہے۔ بھیرویں ٹھاٹ بھی ہے، راگ بھی ہے۔ مال کوس، چادر کوس، مت کوس اور کچھ دوسرے کوس ہیں، اور وہ ٹھاٹنی کوس، یہ دوسرے راگ۔ یہ میں نے غلط لکھ دیا تھا بھائی، اس کو ذرا پھر دکھا دیے گا، یہ دوسرے ٹھاٹ میں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ اب تو کوئی ٹوکنے والا اور اصلاح کرنے والا بھی نہیں ہے اگر میں ہی نہ کروں تو۔ اچھا، یہ ذرا سا بیٹا، یہ جو لکھا ہے نا کوس، یہ آپ اسے کونس بھی کہتے ہیں ہندی میں، اور کوس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کراچی بھی کہتے ہیں، وہ کراچی بھی کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا جناب، تو اور دوسرے کوس، یہ ذرا اس کی اصلاح کر لیجیے گا۔ اچھا، یہ 24 گھنٹے میں ہر وقت پڑھا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے سوز، سلام اور مرثیہ وغیرہ کون سے زیادہ تر کا راگ ٹھاٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ اساتذہ نے اتنی پیوند کاری کی، وہ سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر کے اور آلائشی طرف الگ کرنے میں اساتذہ نے اتنا اہتمام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ہو گیا کہ راگ کو آئیڈینٹیفائڈ کرنا یا کیٹیگرائز یا کلاسیفائڈ کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ایک کلام، یہاں ضمن میں ایک بات بتا دوں، کولمبیا یونیورسٹی کی ڈاکٹر ایمی برڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رچرڈ وولفائے یہاں اس سب کانٹیننٹ کی کلاسیکی جو موسیقی تھی اس کے اوپر ریسرچ کرنے جب وہ آئے تو ووکل کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اور اس میں انہیں پرفارمنگ آرٹ میں عزاداری اور سوسانی کو بھی شامل کیا۔ اس میں انہوں نے کجن بیگم صاحبہ سے رابطہ کیا اور مجھ سے۔ کجن بیگم صاحبہ کا چونکہ باقاعدہ لٹریری تحریری تحقیقی کوئی کام نہیں تھا، پرفارمر وہ اس عہد کی کیا ہر عہد کی جو معلوم تاریخ ہے، تو استاد معشوق علی خان صاحب اور کجن بیگم صاحبہ، میرے پاس ان کے آثار موجود ہیں، کسی کے پاس ان سے بہتر آثار ہیں تو ضرور مجھے بتائے، مطلع کرے، اصلاح کرے، چیلنج کرے۔ میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ ہر قسم کی آواز کے جو ہے وہ منتہا اور درجہ کمال جو ہے وہ ان دونوں شخصیات کی آواز میں، استاد واحد حسین خان، استاد اشتیاق علی خان، آغا مقصود مرزا، آفتاب علی کاظمی، اختر وسیع علی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں کہ جو ماہرین فن رہی ہیں، لیکن اور ہاں یعنی عظیم المحسن صاحب، یہ ہمارے اس عہد کے صاحبان طرز اور یعنی نمائندہ، یعنی یہ سوسان حضرات تھے جو ماہرین فن بھی تھے، ان کے متوسطین ہیں، متعلقین ہیں، شاگرد ہیں، وہ بھی سب ہیں، ان کا میں نے نام نہیں لیا ہے کہ طویل فہرست ہو جائے گی، مگر یہ حضرات ہیں، تو ان کو میں نے سنا دیکھا۔ لیکن یہ دو شخصیات ہیں ہر عہد کی نمائندہ، کسی بھی عہد کی کسی بھی معلوم دستیاب یعنی اثاثے سے آپ لے لیں تو یہ دونوں بڑی جو عجیب و غریب شخصیات ہیں۔ تو آپ یہ انہوں نے یہاں سے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا کلام جو ہم نے یہاں پیش کیا اور یہاں ان سے ہم جو استفادہ کیا اسے پڑھنے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں وہ آپ کبھی سنیے گا، ہم نے جاری بھی کی ہے، تو یہ ان کا خیال رکھے کہ یہ ادائیگی کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح کی بندشیں بنائیں کہ جس کو یعنی کیٹیگرائز کرنا مشکل تھا۔ تو کجن بیگم صاحبہ سے انہوں نے استفادہ ضرور کیا، لیکن جب میرے پاس میری کتاب، میرے موضوع انٹرویو کیا، انہوں نے مجھے وہاں مدعو بھی کیا، وہ ایک الگ قصہ ہے خیر۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ فائن آرٹس فیکلٹی میوزک ڈپارٹمنٹ میں بطور پرفارمنگ آرٹ ہماری سوسانی کو تسلیم کیا گیا، اور انہوں نے کچھ سوز ہمارے لیے، مثال کے طور پہ بے چین تھی صغرا جو فراق پدری سے سوز انہوں نے نوٹ کیے 6 مصرے، پھر اس کے بعد اس کے معنی اور اس کا جو معنی تھا انگلش میں، اور انہوں نے اس کو یعنی انہوں نے لکھا اس کا ترجمہ، ٹرانسلیٹریشن بھی جسے ٹرانسکرپشن بھی کہتے ہیں، اور ٹرانسلیشن بھی، پھر اس کا السٹریشن، اس کی تشریح، اور کہ اس کی تفصیل کے کون صغرا تھی، کہاں تھی، کیوں تھی، فراق پدری کیا تھا، کربلا، عزاداری، اس کا پس منظر، اور میرا مختصر تعارف بھی۔ تو اس طرح یعنی ایک سوز کے بیک گراؤنڈ میں اس کی نوٹیشن، اس کی اسکیلنگ فنی طور پہ بھی اتنی
کی یہ میں نے کچھ سوچ میں نے مختلف اساتذہ کو دیے کہ آپ مجھے اس کا راگ بتائیں. آپ یقین کریں کہ ان میں سے وہ میرے پاس اب تک محفوظ ہے اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ ان کے ریسرچ ورک میں شامل ہے, ان کے اس میں تھیسس میں اکثر نے یعنی مختلف اساتذہ نے مختلف اس کے راگ بتائے, حتیٰ کہ ٹھاٹ تک کا. بھائی میں ایک چیز ایک ہی میں نے سوچ پڑھا ہے, اس کو 3 اساتذہ کو دیا اور تینوں نے اس کے راگ الگ بتائے اور ٹھاٹ تک مختلف کر دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کچھ اس طرح کے نوٹس اور اس میں وہ شامل کر دیے سر کہ جو اس اصل کسی ایک ٹھاٹ یا راگ میں وہ نہیں آتے تھے. تو لہذا اب ہم اس میں نہیں جاتے ہیں اور اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اس کے بنیادی اصول اور رموز جو تکنیکیات سے آگاہی ہونی چاہیے آپ سب کو. نہ صحیح جو آپ کا استاد یا معلم ہے, جو استاد جسے لوگ کہنے لگے ہیں ادرائے محبت و اقارت, اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے اور اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اسے آگے بھی بڑھانا چاہیے. یوں کہ شاید میرے بعد اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو شاعری اور موسیقی گائیکی اور اس کی ادائیگی کو اس طرح لکھ سکے, بتا سکے اور آگے بڑھا سکے. بہرحال سمجھ لیں کہ یہ جو بھیروی ہے یہ ہر وقت گائی جا سکتی ہے, یعنی بھیروی کے سروں سے ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک عقیدت ہے, ایک عاجزی ہے, ایک یعنی ہمبل, اور یہ یعنی اس میں آدمی جو ہے سمجھ لیں کہ سرنڈر کرنا ہے, اور یہ ہمبل ایک جو ہے سبمیشن ہے اپنے دیوی دیوتاؤں یا اپنے جو ہے وہ ممدوح کے حضور, ٹھیک ہے, اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اپنے جو ہے وہ ممدوح کے حضور, ٹھیک ہے, اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اچھا صاحب, بھیرو جو ہے وہ صبح کا یعنی یہ ہے راگ راگنی ٹھاٹ, اور دن کا پہلا پہر میں جو ہے بلاول ٹھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے, یعنی بلاول کے علاوہ بہاگ درگا. اچھا بہاگ کو رات کا بھی سمجھا جاتا ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک ہی دفعہ بلکہ 2 دن چاند رات محرم کی اور پہلی محرم پھر چاند محرم کا نظر آیا ہے, ضمن آ گیا تو میں بتا دوں یہ رات کو بھی پڑھا جاتا ہے, اس میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ, لیکن یہ ہے ٹھاٹ بلاول. درگا پہاڑی اور مانڈ یہ صاحب اس کے وہ ہیں. اب آ جائیے دن کا دوسرا پہر, اس میں اساوری ٹھاٹ بھی ہے اور راگ بھی ہے, اس میں بھی کچھ تھوڑا اختلاف ہے کہ ٹھاٹ کے سلسلے میں. اچھا یہاں کیا ہے, اساوری, ماروی اور درباری, جونپوری, دیسی. دن کے تیسرے پہر میں اس کے بارے میں ابھی ایک بات سب سے آخر میں عرض کروں گا, کلیان ٹھاٹ. اچھا کلیان ٹھاٹ میں کلیان ٹھاٹ بھی ہے, راگ بھی ہے, گوڑ سارنگ, گونڈ, اور اس میں یہ رات کے پہلے دوسرے تیسرے پہر میں بھی گایا جا سکتا ہے. جب ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء اور مجتہدین اور مراجع پہ کہ لیجئے صاحب وہ الگ الگ فتویٰ وہ دے دیا, وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, تو بھائی میں اس کے لیے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ جو محکمات ہیں مسلمات ہیں جو قرآن تنقید کر دیتے ہیں کہ مراجع اور مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہیں, اختلاف رائے کیوں ہیں, تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو محکمات ہیں مسلمات ہیں جو نص صریح جو صریحات ہیں اس میں نہ اجتہاد ہے, نہ اختلاف ہے, نہ کسی کو اس میں دخل کی اجازت ہے. تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کہتے ہیں اور خلادہ اور آپ کسی کی جو ہے وہ پابند ہو گئے, وہ جو چاہے کہ نہیں. جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں نص صریح نہیں ہے, جہاں واضح حکم موجود نہیں ہے, جوں کہ قرآن مجید میں, احادیث میں, اخبار و آثار معصومین میں کلیات اور بنیادی اصول واضح کر دیے گئے ہیں, فارمولے, اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. مثال کے طور پہ انعامی بانڈ حضرت کے زمانے میں نہیں تھے, تو انہوں نے ایک بات یہ کہ اصول دے دیا, جہاں آپ کی اصل رقم داؤں پہ لگ جائے اور آپ کی محنت کو دخل نہ ہو وہ جوا ہے. ٹھیک ہے صاحب, انعامی بانڈ آپ نے لیے, آپ کا اصل رقم داؤں پہ نہیں ہے, نکلا, آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے لیکن آپ کی اصل رقم داؤں پہ نہیں لگی ہوئی ہے, آپ کا نکلا ہے نہیں نکلا ہے, آپ انکیشمنٹ دوبارہ پیسے واپس مل جائیں گے. لہذا حرام نہیں ہے, مشکوک کے نے ضرور کہا ہے, وہ دوسری وجوہات کی بنا پر. اچھا لیکن جوئے میں کیا ہے, سکہ اچھالا آپ نے, اس میں آپ کی محنت کو دخل نہیں ہے, چاند یا حکومت کچھ وہ آ جائے گا تو اس میں جو آپ کے پیسے ادھر ادھر چلے گئے, یا گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا, وہ گھوڑے والے جانے اور دوڑانے والے جانے, آپ کے پیسے خامہ میچ کھیل رہا ہے, اب بندے کچھ اور پیسے آپ لگا رہے, وہ جوا ہے. تو وہاں انہوں نے ایک بنیادی اصول بتا دیا. اب آیا اس میں یعنی پہلے انشورنس نہیں تھا, قسطوں پہ چیزیں لینے کا رواج نہیں تھا, لکی کمیٹی نہیں تھی, اور یہ جہاز نہیں تھے, تو قصر کب ہوگا نہیں ہوگا, یہ بہت سارے مسائل
مسائل تھے. لوگ اس وقت قطب شمالی جنوبی میں نہیں جا کے رہتے تھے, وہاں نماز کیسے ہوگی, روزہ کیسے ہوگا, یہ مسائل پہلے نہیں تھے. اب اس کی وضاحت کون کرے گا؟ قرآن و حدیث میں تو یہ نہیں لکھا کہ ناروے کا بندہ روزہ کیسے رکھے یا نماز کیسے پڑھے. تو بات یہ کہ بنیادی اصول کلیات سب خوش کو تر موجود ہے. ان رہنما اصولوں تک پہنچنا میرے آپ کا بس میں نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے اور یہاں کوئی صاحب نئے مسائل پیدا کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے یا غیر شرعی. شرعی ہے تو شرعی علوم عربی فارسی میں ہے یا اردو پنجابی میں؟ شرعی علوم کے مراکز نجف اور قم یا کراچی, پکی ٹھٹی, میاں والی, ملتان ہے. میں کہا بھائی شرعی مسائل ہیں, شرعی ماہرین سے پوچھو جن کی ساری زندگی تحصیل علوم شریعہ میں گزر گئی, عربی فارسی میں گزر گئی, نہ ان کے دماغ میں شبہ ہے, نہ نیت میں شبہ ہے, نہ تقوی میں شبہ ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کسی کے کسی مسئلے سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ اس کے حسب منشا نہ ہو, لیکن ہر چیز اس کے ماہر سے پوچھتے ہیں اور چونو چرا نہیں کرتے. اور مذہبی اور شرعی معاملے میں جس کی جو مرضی آئے, جو چاہے کہہ دے. تو اختلاف رائے وہ مسلمات میں نہیں ہے, محکمات میں نہیں ہے. تو وہاں ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ شرعی لوگوں سے پوچھو اور آپ اس میں اپنی عقل کو یا اپنی رائے کو یا اپنے نفس کو یا قیاس کو اس میں دخل مت دو. تو یہ اختلاف ہر چیز میں ہے, دنیا کے ہر معاملے میں ہے, ہر اس کے یعنی اپروچ میں ہے, ہر اس کے میتھڈ میں ہے. تو لیکن وہاں جہاں بھی ہے راگ راگنیوں کا ٹھاٹ کے استعمال میں ایک ہی جو ہے, یعنی یہ سمجھ لیں کلیان کو رات کے پہلے پہر کا بھی گیا ہے, دوسرے پہر کا بھی ہے, تیسرے پہر کا بھی کہا گیا ہے. اسی طرح بھیم پلاسی کو ٹوڑی میں بھی شمار کیا ہے, کلیان اور کافی ٹھاٹ میں بھی شمار کیا گیا ہے. یہاں بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ جو دھناسری بھیرویں اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار ہوتی ہے. جو دھناسری ہے اس کو بھیرویں اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار کرتے ہیں, اور مستند اور مسلمہ اساتذہ کرام کرتے ہیں. تو اس میں تو آپ کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی ہے. کسی مجتہد نے کسی مسئلے میں اختلاف رائے کر دیا ہے اپنے علم اور جواز اور شرعی دلیل کے طور پر, تو آپ کو اس میں مطلب انگشت نمائی کا اور حرزہ سرائی کا موقع مل جاتا ہے. خیر صاحب, یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا, مگر یہ ضمنی مسائل ہمارے یہاں کلاس میں آتے رہتے ہیں اور یہ قرآنی انداز بھی ہے. آپ حضرات یقیناً اس سے مانوس ہیں. اچھا صاحب, دن کے دوسرے پہر میں آساوری, ماروی, درباری, جونپوری, دیسی. دن کا تیسرا پہر کلیان. کلیان جو ہے وہ مغرب کے وقت بھی ہمارا بڑا پسندیدہ راگ ٹھاٹ ہے. ایمن, کلیان وغیرہ زیادہ تر مجالس جو ہوتی ہیں دوپہر میں بہت کم ہوتی ہیں. فجر کے بعد نوخانی عام طور پہ رات گئے ہوتی ہے اور صبح تک ہوتی ہے. کبھی کبھار جلوس میں دن کی مجلس میں ہو گئی سو ہو گئی, لیکن سوسخانی جو ہے وہ رات گئے بہت کم ہوتی ہے. ہمیں تو کبھی کبھار پڑھنی پڑ جاتی ہے, لیکن عام طور پہ سوسخانی کا وقت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سوسخانی کریں گے اور ہماری والی تکنیکی سوسانی کریں گے تو نو خانی, منقبت خانی, سلام خانی, نعت خانی سب کر سکتے ہیں, اور اپنی پڑھائی اور معمولات اور اپنے دفاتر بھی جا سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کمیشن آفیسر ہوں, آپ ایک یعنی ایک ادارے کے سربراہ ہوں اور آپ سوسانی کر سکیں. یوں کہ سوسانی عام طور پہ رات 10 بجے تک ختم ہو جاتی ہے. نو خانی شروع 10 بجے کے بعد ہوتی ہے. صبح تک جاگ کے آپ 2.25 مہینے آپ کسی جو ہے وہ معقول جاب یا ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. ہماری سوسانی جو ہے وہ صبح 10 بجے سے اگر چھٹی ہے تو, ورنہ یہ کہ شام اور رات میں ہوتی ہے, اور عام طور پہ مغرب سے پہلے یا بعد, اور عام طور پہ ایام اعظم مغرب کے بعد. تو کلیان ٹھاٹ اس کے لیے بہت یعنی ایمن و کلیان بہت زیادہ موضوع ہوتا ہے. ابھی اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا صاحب, اس کے بعد آئیے دن کا چوتھا پہر. چوتھے پہر میں پوربی ہے, پوربی رات میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور یہ پوریا, دھناسری, بسن, دیپک, گوری. اور دیپک جو ہے یہ زیادہ تر دوپہر, اور اس کو بڑا جلالی سا اور آگ والا اور ویسا جو ہے کہا جاتا ہے, آگ لگا دینے والا اور اشتعال پیدا کرنے والا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دن کا چوتھا پہر عام طور پہ دوپہر سے پہر میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد صاحب یہ دن کا دوسرا, تیسرا, چوتھے پہر میں ٹوڑی ویسے رات میں میاں کی ٹوڑی اور یہ بہت سارے وہ ہوتے ہیں. تو یہ ملتانی, بھیم پلاسی اس میں ہم پڑھتے ہیں. سوزیوں کے یہ جو ہمارا وقت جو ہے وہ شام کا مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد کا, یہ اس سے سوٹ کرتا ہے. بھیم پلاسی کے لیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلیان اور کافی ٹھاٹ میں بھی شمار ہوتا ہے. اچھا جناب, شام کے راگ میں ٹھاٹ میں ماروا بھی ہے, ماروا راگ بھی ہے, ٹھاٹ بھی ہے, پوریا, سونی, للت وغیرہ. رات کا دوسرے پہر میں کھماج بھی کہتے ہیں, کھماج بھی کہتے ہیں. اب یہاں اس میں مختلف اساتذہ اور خاندانوں کا اختلاف ہے, تو کھماج اور کھماج دونوں کہتے ہیں. اس میں یہ راگ اور ٹھاٹ دونوں ہیں. دیس, ملہار, راگیشری, غارہ جو ہر وقت گایا جا سکتا ہے بھیرویں کی طرح. اس میں جو ملہاریں جو ہیں, میاں کی ملہار اور اس کی ملہار, وہ ملہار یہ کافی اور کھماج دونوں ٹھاٹوں میں شمار ہوتی ہیں. اچھا جناب, شام کے بعد دوسرا
تیسرا پہر اس میں کافی ہے، کافی رات میں بھی چلتی ہے۔ باگیشری، شدھ سارنگ، بندرا بنی سارنگ، شاہانہ کانڑا اور بھیم اور میاں کی ملہار بھیم پلاسی بھی اس میں شمار ہوتی ہے، یعنی یہ کافی ٹھاٹ ہے۔ اور یہ ہمارا سوسانی کا یہ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاحب یہ میں نے یہاں وہ لکھا ہے کہ دھناسری جو کو بھیرمی اور کافی دونوں ٹھاٹوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رات کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پہر کا ٹھاٹ کلیان بھی ہے۔ کلیان ٹھاٹ میں کیدارا کلیان، بھوپالی، ایمن، شدھ اور دوسرے کلیان بھیم پلاسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں۔ ہم یہاں آخری بات یہ کر کے پھر آپ کا کوئی سوال جواب ہوگا تو وہ کر لیں گے۔ یہ کوئی بنیادی اصول تھے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر قسم کی جو ہے وہ خوش الحانی غنا نہیں ہے، اس طرح حرام نہیں ہے، اس کے شرعی حدود مقرر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ سر اور راگ راگنی کا اپنا اثر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تاثر ہوتا ہے، موقع، محل، موسم اور حالات، اس کی موزونیت و مطابقت اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھیم پلاسی، یہ کلیان، یہ جیسے ہم نے لکھا ہے کہ یہ کلیان میں اور ٹوڑی اور کافی میں بھی اسے شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا قبل مغرب، بعد مغرب، اس کا تاثر جو کتابوں میں مستدل لکھا ہوا ہے کہ مبتلا آزمائش ہیں، مصیبت میں آزمائش میں مبتلا ہیں، لیکن وہاں مایوسی نہیں ہے بلکہ امنگ، دو ہاتھ کرنا اور ایک حوصلہ، عزم اور ایک وہ جو ہے مضبوط قوت ارادی، اور اس میں وہ یعنی جمع عزمی اور عزم و حوصلے کی وہ ہے۔ عملی زندگی میں کربلا سے بہتر اس کی کہیں مثال نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے راگ راگنیاں دیکھی اور پھر کلام کا انتخاب کیا، بعض اوقات کلام دیکھ کر راگ راگنی کو انتخاب کیا۔ چنانچہ تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے، جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے کی، سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے، آب روا میں بند کیا فوج شام نے، فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے، شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے۔ 5 مصروں میں جو ہے وہ مبتلا آزمائش، محصوری قنوتیت ہے۔ چھٹے مصرے میں عزم اور حوصلہ، دو ہاتھ کرنا اور جو ہے رجائیت ہے، شہ بولے کیا مذائقہ۔ اس کو 5 مصروں کو تو انفارمیٹیو طریقے پہ پڑھتے ہیں، اور چھٹے کو جو ہے وہ غالب آ کے اور جنگی اور رزمی انداز میں پڑھتے ہیں، فخری انداز میں، اور آئیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے نا جی۔ یہ بھیم پلاسی کا یہ تاثر ہے۔ اس طرح سمجھ لیں کہ میگ اور جون پوری ہے کہ جہاں جو ہے جوان رانا پائن باغ نہر کے کنارے جو ہے وہ ٹہل رہا ہے اور چہل قدمی کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی تو وہاں مولا عباس کی ایک شخصیت یا شہزادہ علی اکبر کی شخصیت ذہن میں آتی ہے، تو ان کے شایان شان پھر جو ہے وہ سوز نکالتے ہیں جب مجھ بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، یا شور ہے شام کے لشکر میں کہ عباس آئے وغیرہ وغیرہ، میگ میں اور جون پوری میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح جو ہے جیسا کلام ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ طرز بنائی جاتی ہے۔ تو فائدہ اس کا یہ ہے جو غیر مجلسی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس سے متوجہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو یعنی کن رسیہ کہلاتے ہیں، اچھی آواز سننے کے شوق میں آئے، آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے، بیٹ، ردم، آواز، موسیقی اچھے ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو اس پیغام سے قطعاً جو ہے وہ اتفاق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ سوسانی کا یہ بہرحال ایک افادی پہلو ہے۔ یہ آپ یہ جان لیں گے تو آپ کلام سمجھ کے پڑھیں گے، اور آپ کی کلام میں، انتخاب کلام میں آپ کو آسانی ہوگی، ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح ورنہ جیسے حفظ قرآن کر لیا اور بغیر معنی و مفاہیم جانے ہوئے حفظ کر لیا، اور یہ جو معاشرے میں خرابیاں ہیں کہ ہم نے اس کو مفہوم اور اس کے تقاضوں اور اس کے مطالبے اور عملی پہلوؤں کو نظر انداز کیا، لہذا حفاظ قرآن ماشاءاللہ بہت، قاریان قرآن بہت، لیکن عمل اور اس کا جو ہے وہ معاشرے میں اطلاق نہ ہونے کے برابر، اور آپ کے ہمارے اسی لیے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم انہیں سمجھیں گے نہیں، ان کی باریکیوں کو، اس کے تقاضوں کو، ان کی نزاکتوں کو، تو ہم کما حق اس کا جو ہے وہ فرد ادا نہیں کر پائیں گے، اور اس کے جو ثمرات اور اثرات سے بہرہ مند نہیں ہو پائیں گے، متمتع نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں آپ نے شاعری کی کچھ بنیادی جو تکنیکی رموز سے آگاہی حاصل کی، اور یہاں موسیقی کی کچھ اصطلاحات اور کچھ معاملات۔ اب اس کی
جو مزید تفصیلات ہیں کہ قطع رباعی صوت سلام وہ ہمارے کیسٹ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بہت کچھ مل جاتے ہیں. اب سی ڈیز ڈی وی ڈی کیسٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جہاں پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ خدا اسے انٹرنیٹ پہ دے دیتا ہے, تو وہاں سے آپ دیکھ لیں. میرے ساتھیوں کا, میرے اساتذہ کا, بزرگوں کا جو اس کو باقاعدہ جانتا ہے, تو مقید اور مستند شاعری اور ادائیگی وہ آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان بزرگوں کا ہے, جس میں استاد معشوق علی خان صاحب, اشتیاق علی خان صاحب, واحد حسین خان صاحب اور پھر معاصر دیگر اساتذہ کرام بھی, چاہے مقصود مرزا ہوں یا آفتاب علی کاظمی, عظیم المحسن ہوں یا محترمہ کجن بیگم, اختر وسیع علی, تو ظفار حسین صاحب, ان سارے حضرات, اور اس کے علاوہ یعنی چھوٹے غلام علی خان صاحب ہیں, حتیٰ کہ ہمارے معاصر استاد افتخار علی پیارے خان صاحب, ہم نے کچھ ان سے لیا, کچھ ان کو دیا. ایک دوسرے سے آدمی اپنے معاصر, حتیٰ کہ ہم مسئلوں کے علاوہ چھوٹوں سے بھی آدمی سیکھتا ہے, کہیں سے بھی جو چیز اچھی مل جاتی ہے. پھر ہم اس سے بس فرض یہ ہے کہ ہم چھوٹوں سے لے کے ان کو اس کے اسباب اور اس کی علت اور سبب کا نہیں پتہ ہوتا ہے, ہم اس کی گرومنگ کر کے اور اس کو ایک سسٹم میں لے آتے ہیں, بس یہ بہتر بات ہو جاتی ہے. بقایا کے سب استفادہ کرتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تمام کا. ہمارے بھائی شجاع رضوی صاحب بہت اچھے سلام خواہ ہیں, اور آپ تمام حضرات, آج بارش کی وجہ سے, شہر کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی نہیں آ سکے, پھر بھی جو آپ حضرات تشریف لائے, آپ ہم یہاں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو سنیں گے, اور جو کلاس کا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے, اگرچہ بہت تاخیر ہو چکی ہے, لیکن بہرحال جو حضرات بیٹھنا چاہیں گے میں موجود ہوں. اور ایک بار یہ ان تمام جو شعراء کرام تھے, جو ہمارے بندش نگار تھے, جو سوسخانان تھے, اور جو عزاداری کے خدمت گاران تھے, جو ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے, مومنین عزاداروں کی, اور جو ہمارے گزشتگان تھے جو گزر گئے, ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار بہت بلند صلوات بھیجتے ہیں. صلی اللہ محمد وعجل فرجہم والعن اعداؤہم اجمعین. دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ آپ جب درود پڑھا کریں تو وہ جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین, اس میں تبرہ پورا دین, پورا تشیع اس میں سمٹ جاتا ہے. تو یہ آپ پورا پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے, جہاں جائے موقع ہو. اب آج کی اس گفتگو سے متعلق اور ویسے جنرل ڈسکشن کے لیے میں موجود ہوں. یہ کیمرہ کرتا سوال جواب میں وہ نے کہا کہ میں نے اس میں مثلث یا ثلاثی وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے, مربع بھی ہوتا ہے, مسمن بھی ہوتا ہے, اور اس طرح ہائیکو بھی ہوتی ہے, وہ میں نے صرف زبانی بیان کیا ہے, چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا ہے ہماری سوسخانی میں یا مذہبی شاعری میں, اس لیے وہ آج کل مستعمل نہیں ہے. ویسے میں نے منقبت میں مثلث میں نے تو بہت کہی ہیں, وہ حسین میرا ہے, وہ آ گئے حسین, تو اس طرح جو ہے تیرے نام سے زندہ ہے, اور حسین تو اس طرح جو ہے تیرے نام سے زندہ ہے, اور غدیر پھر غدیر ہے. میں نے تو مثلث بہت کہی ہے, میری پسندیدہ فارم ہے. اس فارمیٹ میں ادائیگی کا مارجن وہ بہت ہے, اسی لیے میں اس کو کرتا ہوں, مگر عام لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے. اچھا صاحب, ایک بات یہ ہے کہ ہاں, یہ ہمارے شجاع بھائی نے بھی یہ سوال کیا آف دا ریکارڈ, تو میں نے کہا کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لے آتے ہیں, یعنی اسے نصاب شامل نصاب کر لیتے ہیں اس کو. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مائک یا بغیر مائک کے بولنا, یا مائک کا بھی ایک اپنا چیمبر ایکو یا اپنا بیہیویئر ہوتا ہے اس کا, کہ وہ کیا اس کا ریسپونڈ ہے, کیا ریباؤنڈ ہے, کیا ریٹرن ہے. تو جو پڑھنے والا ہے نا, یہ نوحہ خواہ ہمارے منقبت خواہ حضرات بہت کرتے ہیں, مائک میں بالکل گھس کے بولیں گے, اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے, چاہے اپنا خود اسکیل لیول. دیکھیں میں بتاؤں, یہاں اس سوسخانی کلاس میں آپ کو اسکیل لیول پتہ چل جاتا ہے, اور جو بعض اوقات بڑے بڑے پوری زندگی نوحہ منقبت پڑھنے والوں کو وہ اس لیے کہ بے استادے ہوتے ہیں اور تکنیک سے واقف نہیں ہوتے ہیں, جن میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے, مگر وہ اوور ایکسائٹمنٹ میں کسی بھی وجہ سے, کبھی کبھار مائک کا ایک اپنا سر و فریکوینسی ہوتی ہے, کسی بھی وجہ سے کنسنٹریشن لوز کر گئے, کسی وجہ سے کوئی سر اونچا نیچے چڑھ گیا تو انہیں مشکلات ہو جاتی ہیں. تو ہر آپ جو ہیں وہ آپ کو جو سوسخان ہے وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے, پرفارمر نہیں ہے, وہ مولا کے لیے پڑھتا ہے, مولا کے حضور پڑھ رہا ہے. اس میں اگر وہ اونچا پوری تیاری سے جائے اور اونچا اٹھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں, یا تو اسے نبھائے یا مختصر کر دے یا توڑ کے دوبارہ شروع کر دے. آپ کوئی استاد نہیں ہے, آپ کوئی ماہر فن نہیں ہے کہ جو آپ سوچے کوئی کنسرٹ نہیں کر رہے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, مولا کا نام پرسہ لے رہے ہیں آپ, اس سے بہتر طریقے پہ تیاری پہ کریں, لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیکھ کے یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح
تلفظات سے صحیح ادائیگی اور موقع محل کی مناسبت سے پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھیوں سے کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ اس نے طویل پڑھا یا لمبا پڑھا یا بے موقع پڑھا۔ مخصوصی کا خیال رکھیے، وقت سے پہلے پہنچیے۔ اچھا، آواز خراب ہونے اور صحیح ہونے کی بھی بتا دوں، ہر شخص کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو ڈسٹ سے ہے، کسی کو تبدیلی ہے آب و ہوا سے ہے، کسی کو اے سی سے ہے، کسی کو گرد و غبار کے علاوہ گوشت سے ہوتی ہے، گائے کے بڑا گوشت جسے کہتے ہیں، کسی کو سلور کے برتن میں کھانے کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ راتوں کو جاگنے سونے جاگنے کا نظام الاوقات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھٹی ٹھنڈی تیز مرچ مسالے کی چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے جس سے الرجی ہے وہ اس سے آپ پرہیز کریں، تو پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کلام کے تلفظات اور معنی مفہوم سے آگاہی حاصل کریں، مستند لوگوں کا کلام اور ان کی طردیں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ مائک والے کو نہیں ڈانٹیں، مائک والے پہ تنقید وہ نہ کریں، مائک کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں، اور آپ جو ہے وعدہ خلافی نہ کریں، وقت اور وعدے کی پابندی کریں۔ بانی مجلس کو بھی پابند بنائیں۔ بانی مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ ان سوسانوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کا اشتہار میں نام دے۔ ہمیں توقع نہیں رکھنی ہے، لیکن اس کو جو ہے ہمارا نام دینا ہے، صحیح وقت دینا ہے، وقت مقررہ پہ مجلس شروع کرنی ہے، اور اسے بتانا ہے کتنے منٹ پڑھنا ہے۔ ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان مداح خانوں کو، چاہے وہ سوسانوں یا جو بھی ہوں، ان کے آمد درفت کا، ہدیے نذرانے کا، تبرک کا خیال رکھے، ویسے بھی ضروریات کا خیال رکھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، اور ہم نے اپنے لیے خود اختیاری طور پر بجائے لوگوں سے سوالی بننے یا ان کی حیثیت اوقات کی بجائے ہم نے چاہے کہ مولا ہمیں دیں، اور وہ دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ تو دکھائی دے رہی ہیں، مگر دعائے عرفہ کا امام حسن علیہ السلام کا ایک ٹکڑے کا مفہوم کہ مالک جو نعمتیں تو نے دی ہیں اس کا تو میں شکر و شکریہ ادا کر دیتا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن جو زحمتیں تو نے مجھ سے بچا لی ہیں، دور کر لی ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کا میں شکر ادا کر سکوں۔ اور اس کی مثال میں اپنے ساتھیوں بچوں کو دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ میں کہیں گیا، اس نے عزت افزائی کی، تبرک دیا، تحفہ دیا، یہ تو مجھے دکھائی عزت ملی، دعا سلام شکریہ تو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، اور ہوتا ہے عقیدہ بدعہ۔ تقدیر یہ ہے جو لکھ دیا گیا، صدقہ خیرات صلہ رحمی قطع رحمی سے کمی بیشی 30 سال تک رزق اور زندگی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، وہ یعنی بدعہ ہے یہ تبدیلی۔ تو اس میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ اس وقت مجھے اپنے گھر کے باتھ روم میں گر کے جو ہے وجہ ہڈی ٹوٹ جانی تھی میرے کولے کی، اور 6 مہینے اور 2 لاکھ کا خرچہ تھا۔ 6 مہینے میں بستر سے لگ جانا تھا اور 2 لاکھ کا خرچہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں یہاں آ گیا اس بارش کے باوجود اور خراب صورتحال کے باوجود شہر کی۔ مجھے یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں ہم نے کھایا پیا، آپ نے محبت دی اور آپ نے جو ہے وہ عزت دی، اور یعنی شکرگزار بھی ہوئے، اور چلیے ایک وہ، لیکن مجھے یہ تو اس کا میں چلے ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیں گے، لیکن مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا تھا 2 گھنٹے پہلے، تو میں اس کا کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کروں یا شکریہ ادا کروں؟ تو یہ جو ہے وہ رکھتے کسی کا نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کوئی نیک کام کرے، نیکی کرے، تو ہم اس کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بدل عوض صلہ دیں، تو جن کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یہ ائمہ طاہرین بھی جو ہیں وہ صاحب اقتدار و اختیار ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں محروم کر دیں؟ تو لہذا آپ کو ہمیں توقع نہیں رکھنی ہے، لیکن بانی مجلس کا فریضہ و سنت معصوم یہ ہے کہ وہ ہدیہ نذرانہ شان طور پہ پیش کرے، اسے پیش کرنا چاہیے، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا میرا اختیار ہے اور ثواب دیدے۔ اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے آپ جب شروع کریں تو کیا کریں؟ آپ جب شروع کریں، اور میں آپ کو بتا دوں ذکر کے طفیل، گھر بیٹھے میں دنیا کے 18 ممالک گیا ہوں، میں نے جو کچھ بھی سیس کیا، وکالت کی ہے، یہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ IQ، یہ صلاحیت، یہ PR میری اس سوسانی کے طفیل، اس محمد مولا کے طفیل ہے، اور یہ میری دنیاوی کام بھی اس دینی خدمت کی وجہ سے آپ یقین کریں، ورنہ میں یا میرے والدین کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں یعنی اتنا پڑھ لیتا یا اتنا کچھ کر لیتا۔ ٹھیک ہے جی، آخرت کا اجر و ثواب میری نیت اور اخلاص پر ہے، اللہ جانے، مولا جانے اور میں جانوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ جب پڑھنے بیٹھیں تو ایک جو سوال تھا کہ آپ اس کو اپنی آواز اور کیپیسٹی کے تحت، ہم پہلا سوز قطع رباعی جو پڑھتے ہیں تو اپنی اور ان کی سامعین کی حالت اور کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم مائک نہیں دیکھتے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مائک کا ایڈجسٹمنٹ میں جب پڑھتا ہوں تو آپ کبھی دیکھیے گا جہاں مجھے تیز پڑھنا ہوتا ہے میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جہاں آہستہ پڑھنا ہوتا ہے نیچے کے سر ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا قریب آ جاتا ہوں۔
کوئی اگر میرے شروع کرنے کے بعد آواز گھٹا بڑھا دے یا مائک آگے پیچھے کر دے تو میری کنسنٹریشن بہت جو ہے وہ لوز ہوتی ہے اور بڑا مجھے جھنجھلاہٹ سوار ہوتی ہے. تو جو مجھے جانتے ہیں میرے ساتھی بازو مجھے نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے کہاں میں نیچے آ رہا ہوں. تو جو میرے اصل بازو اختر شکیل ہیں وہ وہاں نیچے دھیمی آواز کر لیتے ہیں اور جو ہے وہاں میرا وہ جو نیچے کے سر اور نیچے کا کلام پیغام آواز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری سوچ ثانی میں ایک بات یہ ہے کہ عام گائکی موسیقی میں آواز یا ریاض دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر آواز اور ریاض دو چیزیں ہو جائیں تو بس وہ بدرجہ کمال پہنچا ہوا ہوتا ہے استاد. ہمارے ایک تیسری چیز آواز اور ریاض کے علاوہ سوز دل بھی ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی, تو یہ جو ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے جو سوز دل ہے, یہ کسی عام فنکار یا گویے یا گلوکار یا خان صاحب کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تا وقت کہ انہیں اہل بیت سے محبت و ارادت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہاں سب سے نچلا سب سے اونچا سر ایک کلام ایک 4 مصرے 1 منٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. 9 خاں کو صرف ہائی فائی پڑھنا ہوتا ہے, نچلے میٹھے سر نہیں چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی اس سوسانی میں ایک ہی کلام میں سب سے نچلا سب سے اونچا سر بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ہے وہ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آواز بالکل پرفیکٹ اور ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہے. سارے سر پہلا اور 10واں تو چھوڑ دیں, کھرج اور پنچم ہر شخص کی کھرج الگ ہوتی ہے. دوسرا بھی چھوڑ دیں اور 9واں بھی چھوڑ دیں. اگر ہم یعنی 10 مقرر کر لیں 10 ڈاٹ یا 10 لائنیں تو ہم بالعموم 3 سے 8 تک پڑھتے ہیں. 9 خاں عام طور پہ 6 سے 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں, منقبت خاں 4 سے 6 پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ صرف سوسان ہے کہ جو 3 سے 8 پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ پرفیکٹ اور مکمل سوسان ہے تو 3 سے 8 یہ نہ 9 خانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے 3 سے 8 پڑھنے کی اگر 10 لائنیں مقرر کر لیں, اور نہ منقبت میں نہ سلام میں نہ کسی اور ادائیگی یا گائکی میں. تو ہمارے سوسانی میں پرفیکٹ سر ایکوریٹ چاہیے ہوتے ہیں, ایبسولوٹ چاہیے ہوتے ہیں. ہم جو شروع کریں تو اپنی کیپیسٹی اپنا ماحول مزاج اور مائک کو ایک بار دیکھ کے شروع کر لیں. اور اس کی میں بتاؤں آپ کو کہ اس کی ٹون ہر جگہ کے ہر اس کی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس فریکوینسی پہ بول رہے ہیں تو آپ اس کی آپ یہ سمجھ لیں میں بعض اوقات کلام پڑھنے کے بیچ میں باتیں کرنے لگ جاتا ہوں تو جہاں پھر کلام شروع کرتا ہوں تو اسی جگہ سے کیونکہ میں اسی فریکوینسی پہ بول رہا ہوتا ہوں میرے ذہن میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے میں ٹریک آؤٹ ہوا تھا. کلام میں نے 3 شعر پڑھے پھر کوئی بیچ میں بدات یا بات آ گئی. حالانکہ کلام اور سوسانی کے بیچ میں ہرگز نہیں بولنا چاہیے, نہ کونی مارے نہ اشارے کرے نہ تنبیہ کرے نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے جیسا کہ ہمارے بعض سوسان کرتے ہیں. وہ الگ کرے, کلاس میں کرے, کمرے میں کرے, گھر میں کرے, بعد میں پہلے کر لیں, لیکن پڑھنے کے دوران نہ بار بار درود بھجوائیں نہ نعرے لگوائیں نہ آپ انہیں ڈانٹیں ڈپٹیں نہ بیچ میں غیر ضروری گفتگو کریں. جہاں بہت ضروری ہو کبھی کبھار ایک مزاج ایک سر ایک ٹھاٹ تھا وہ ذہن میں تھا اس کو بدلنے کے لیے ہم نعرہ صلوات زیادہ یا فاتحہ پڑھوا دی, ایک آدھ جملہ بول دیا جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوئی, ورنہ اس کے علاوہ کوئی مجھے شعر ہے حاصل کلام ہے رو لیجئے پرسہ دے لیے شاعر نے یوں کہا ہے اور یہ یوں ہیں اور وہ ہیں, یہ سب فضول کی باتیں ہیں. تنظیم اور آداب اور متانت اور تہذیب کے خلاف ہے, تہذیب سوسانی کے. آپ اپنی بات کیجئے, کلام پیش کیجئے اور اس میں دیکھیے جو بولنے کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کا ایک الگ الگ ایک ہے. اور دیکھیے جس کی مخصوصی اور موقع محل کی مناسبت سے کلام کا انتخاب کیجئے. کہیں بے موقع فرمائش تعمیل کرنی پڑ جائے تو آپ کہہ دیے کہ جب ان کے تعمیل حکم میں فرمائش کا لفظ استعمال نہیں کیجئے, اس میں اپنی تعریف و توصیف ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ بے استادے کہہ دیتے ہیں جی ان کی فرمائش پر نہیں, تعمیل حکم میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. تو آپ اس میں جب آپ تعمیل حکم کریں تو تعمیل حکم میں یہ مرثیے کا موقع نہیں ہے لیکن تعمیل حکم میں یہ پیش کر رہا ہوں تو آپ وہ پیش کر دیں آپ. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے بولنے کی فریکوینسی ہوتی ہے. کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان اگر ریڈیو پہ ہو رہا ہوگا ٹیلی ویژن پہ تو اس کا ٹیمپو یہ ہوگا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں, ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے ہرے رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس ہے کل رات سے نادم آباد سے لاپتہ ہے. جن صاحب کو اس کے بارے میں علم ہو وہ کسی قریبی پولیس اسٹیشن یا اس فون نمبر پہ اطلاع دیں. یہ ٹون ہے سمجھ لیں اس کی ریڈیو ٹیلی ویژن کی. ٹھیک ہے. اچھا یہی اعلان جب محلے کی مسجد سے ہوتا ہے پوری کراچی میں جہاں جہاں اردو ہے پورے پاکستان میں جہاں تک میں نے آپ نے سنا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں ایک بچہ, یہ ٹون ہوتی ہے سب کی. اگر وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں ایک بچہ تو کوئی نہیں سنے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو گیا ہے نا. تو اچھا اور اگر وہ ریڈیو ٹی وی پہ آ جاؤ گے حضرات ایک اعلان سماعت تو ایسا لگے گا جیسے ٹاک شو جیسے آج کل چل رہے ہیں یا کوئی بلوا جھگڑا ہو گیا ہے نا. اچھا یہی اعلان نشہ پان بڑی جگہ ہوگا تو وہاں اس طرح نہیں ہوگا, ایک بچہ, پھر وہاں اس کی ٹون. اور تو آپ جب کمرے کی مجلس ہے
جب ایک بڑے ہال یا کھلے میدان کی مجلس ہے، ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی ہے، تو اس کی ٹون، اور آپ جب کلام تیار کریں تو بغیر بازوؤں کے تیار بازوؤں کے، کیجول بازوؤں کے، تو اس کے حساب سے آپ کلام کس طرح کریں گے، یہ ماہرانہ تکنیکی باتیں تجربے سے آتی ہے. یہ ہے کرتب، کرنے سے آتی ہے، اسی لیے سے کرتب کہتے ہیں. تو یہ اس میں اور کوئی ضمنی سوال ہے تو وقفہ سوال میں شامل کیا جا سکتا ہے. علامہ سید ناصر عباس صاحب کوئی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ کوئی اور صاحب کوئی اگر سوال جو اس کے آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہو، بقایا تو ہم اپنی یعنی سننا سنانا اور جو نجی کرتے ہیں وہ نشست وہ تو ابھی کر لیتے ہیں. ہاں ایک بات اور بھی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. اصل میں شجاع رضوی صاحب مجھے کئی باتیں یاد دلا رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میں نے آداب یوں کہہ لیں کہ خطاب آداب ذاکرین یا رموز ذاکری، تو اس قسم کے ایک کلاس، ایک سیمینار ٹائپ کا تھا، تو جہاں ذاکرین، متعلمین، خطبہ، خواتین و حضرات، نوجوانان جمع تھے. تو اس میں نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں. مثال کے طور پر میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ کی جو یعنی حلیہ وضاقتہ، ہم جب یعنی منصف بنتے ہیں، جج بنتے ہیں مقابلوں میں، قرأت اور نعت اور خاص طور پہ منقبت وغیرہ جو اب ہونے لگے ہیں، تو اس میں ایک تو بات اس کی اپیرنس کیا ہے، اس کا حلیہ وضاقتہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں مطلب مثال کے طور پہ آدمی کتنا ہی اچھا پڑھ رہا ہوں، اور یہ اچھا بھئی یہ باتیں شامل رکھیے گا، آدمی کتنا ہی اچھا پڑھ رہا ہو، یعنی آپ اچھی بات یہ ہے، آئیڈیل ایک بات یہ ہے کہ آپ شلوار قمیض کرتا پاجامہ آپ یعنی پہنیں. یہ پینٹ شرٹ کی بدعت اور یہ خرابی میں نے پیدا کی ہے. وجہ یہ تھی کہ میں اس زمانے میں وکالت کرتا تھا. ہمارے بہت سارے لوگ ڈاکٹر، انجینئرز، آفیسرز ہیں، ان کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ گھر جائیں اور شلوار قمیض پہن کر دوبارہ واپس مجلسوں تک آئیں. لہذا میں نے الاؤ کیا تھا، یہ رخصت ہے، یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. آپ اس میں یہ رکھ لیں کہ صاحب بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلنا ہے تو جو ہمارے یہاں یعنی لباس جو مروج ہے وہ پہنیں. لیکن چلیے اگر آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو سوسان کبھی بھی کوئی رنگ برنگے نوخواں منقبت خواں ایسا ہوتا ہے کہ کڑے ہوئے گلے اور رنگین اور دائیں بائیں بڑے خوبصورت سے، اور وہ عملی زندگی میں بھی وہ رنگین مزاج یا ویسے ہو سکتا ہے فیشن والا. سوسان کبھی بھی جو ہے عام عملی زندگی میں بھی ایک محتاط اور مہذب اور مثالی انسان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو کبھی کسی سوسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے کہ وہ رنگ برنگی کپڑے پہنا ہوا ہو یا رنگ برنگے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ڈیزائن کے کپڑے پہن رکھے ہوں، یا عملی زندگی میں بھی وہ ابے تبے یا خلاف آداب و اطوار، یعنی وہ ویل مینرڈ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ تہذیب فرشہ صاحب اسے مہذب لوگ ملتے ہیں، وہ روڈوں پہ، اسٹولوں پہ یا جو ہے وہ ادھر چوراہوں پہ نہیں پڑتا ہے، وہ فرش ادا پہ پڑتا ہے جہاں بیوی آتی ہیں، جہاں معصومین علیہ السلام آتے ہیں اور جہاں مہذب لوگ قائد قرینی سے بیٹھتے ہیں. لہذا اس کو بھی اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. جب وہ یہاں سامنے ہوتا ہے تو وہ نمائندہ ہوتا ہے، مولا کی جو ہے وہ توجہات میں ہوتا ہے، مومنین کے فوکس میں ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ روزمرہ عام زندگی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تقریب میں اور کیمرہ آ جائے تو وہ سیدھے اور محتاط ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو پھر مولا کی خدمت میں بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں تو پھر ہمیں تو، اور ہم ہر وقت وہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہیں. ایک جو مولا کا ذاکر ہے وہ ہر وقت مولا کی توجہات میں رہتا ہے. اور جب دنیاوی طور پہ کوئی آپ کا ہمدرد صاحب اختیار اور کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے محبت سے، تو وہ آپ کے جو ظاہری جو در ہوتے ہیں اور پریشانیاں مسائل ان کو دور کر دیتا ہے یا آپ کے مسائل کے لیے آپ کی امداد اور اعانت کر دیتا ہے. تو وہ مولا جو جانتے بھی ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں، تو مجھے بہتر سے بہتر طریقے پہ ان کی خدمت میں ان کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں، میرے اندیشے کیا ہیں، میری بیماریاں کیا میرے جسم میں پل رہی ہیں جو مجھے معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہیں، تو یعنی انہیں سب پتہ ہے. تو وہ جب میں ان کی بارگاہ میں موجود ہوں تو یقیناً میرے دین دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو مجھے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں عملی زندگی میں محتاط اور مہذب ہونا چاہیے. اس میں ایک بات یہ کہ آپ کتنے اچھا پڑھ رہے ہوں، آپ اس میں اگر یعنی نہ بہت زیادہ فیشن ہو، اسی طرح آپ کے بال ہیں، ناخن ہیں، داڑھی مونچھیں ہیں، تو یہ نہ بہت زیادہ ایسا کہ آپ نے جو ہے وہ کریم میں یا پاؤڈر یا وہ لگا رکھے ہیں، اور نہ بالکل جلول سے ہوں. اسی طرح بال ہیں نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، جیسے ایک نارمل ایک مناسب سا آدمی ہوتا ہے. میں کتنے بھی اچھا پڑھ رہا ہوں، کتنی اچھے باتیں کر رہا ہوں، مگر وہ آئی کیو والی بات تھی، یہ کالر خالی یوں ہوا ہو. اب اگر جو سامعین میں جن کا آئی کیو اچھا ہے نا،
تو اب میں تو کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کہیں تغرا ٹیڑھا میڑھا لگا ہوا ہے، یا گھڑی جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی ہے، یا اس کا سیل، تو مجھے سارے وقت یہ الجھن ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو ہے بینر یہ ٹیڑھا لگا ہوا ہے تو تغرا ٹیڑھا ہو گیا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، چھپکلی بھی ادھر ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے اس کو مار دوں یا بھگا دوں، یہ کیوں ٹہل رہی ہے یہاں اس جگہ. تو یہ کالر میں کتنا ہی اچھا مطلب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر میرا یہ یوں لگا ہوا ہے تو آپ یقین کریں میں تو ایسے آدمی کو جو ہے نا میں زیادہ دیر نہیں سن سکتا، زیادہ نہیں برداشت کر سکتا. بہت اچھا آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں چیر کے ممبر پہ یا اس میں، یا یوں بیٹھا ہوا ہے. ایک دو بار ایسا ہو گیا غلط پہلو سے وہ ٹانگ ادھر کی بجائے ادھر ہو گئی، وہ سن ہو گئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ 15-20 منٹ بڑی مشکل سے گزارے، لیکن وہ پہلو نہیں بدلا کہ وہ بری بات ہے سب کے سامنے ایسے ہی پڑھ لیا. تو آپ کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ لباس کے انتخاب میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ باقاعدہ انتخاب کریں، لیکن یہ کہ نارمل وہ ہو تاکہ توجہ سننے والے جو حساس لوگ ہیں اور جو مطلب اس معاملے میں جو رکھتے ہیں ان باتوں پہ نگاہ، تو ان کی توجہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. یا وہ آپ جیسے اور کوئی سوال کوئی بات ہے تو میں بحر طویل کا پوچھ رہا تھا کہ بحر طویل جو ہے یعنی کب شمار کی جاتی ہے، اگر 8 سے زیادہ کام ہو جائے تو یعنی آپ سمجھ لیں مسدس 6 والی تو یعنی وہ نارمل بحر ہے، چھوٹی بحر اس سے بھی وہ ہوتی ہے نا، تو اس سے بھی کم میں آ جاتی ہے. لیکن مسمن سے بحر طویل کا یعنی آغاز ہو جاتا ہے. تو وہ یہ جیسے جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی ہے نا. فائلن 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 ہے نا. یا علی 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 یا علی، وقت مشکل جو میں نے یہ گردان کی وجہ میں خود میری بے کلی آ گئی. یہ شعر اس میں پڑھتا نہیں ہوں. فائلن 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 8 مرتبہ فائلن آ رہا ہے، فائلن 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 فائلن. تو یہ بحر طویل ہو جاتی ہے جہاں مطلب وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے ہے نا. تو یہ بھی لمبی بحر ہے. تو اس طرح سمجھ لیں کہ ایسے بہت سارے وہ ہو جاتے ہیں. چلیے جی اور کوئی سوال ہو. یہ جو مثلث آپ نے بتائی، یہ مثلث 3 مصروں پر مبنی ہے، اگر اس کو ہم شعر کہیں تو نہیں. ہاں یہ اچھا دیکھیے ہمارے یہاں بعض لوگ مسدس اور مثلث میں کہتے ہیں 2 شعر چند نہیں. یہ شعر کے بعد شعر تو 2 مصروں والا ہے، 2 لائنوں والا ہے. اس کے علاوہ بند کہنا چاہیے کہ یعنی مثلث کے 3 بند، مسدس یا مخمس کے 3 بند. جب امام آئیں گے کہ شعر نہیں بند ہوں گے، حسینی تو عطا کریں گے یا تیرے نام سے زندہ ہے یا وہ حسین میرا ہے، بند کہیں گے. 4 بند 5 بند. اور ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ 4 شعر پڑھ رہا ہوں اور 8 شعر پڑھتے ہیں. یا تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شعر کہاں ختم ہو گیا ہے، گنتی نہیں آتی، یا انہیں نہیں پتا کہاں ختم ہو گیا ہے، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا انہیں اپنے کہے کے کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں ہے. تو کسی نے کہا آپ کہیں کہ بس چند اشعار پیش کر رہا ہوں، یا 6 ہے تو 6 ہی پڑھیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 بند 5 بند 3 بند. تو میں جب بیٹھتا ہوں تو آپ بتا دیں کہ میں اتنا پڑھوں گا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ بھائی وہ جو ہے یہ 10 منٹ یا 12 منٹ کی زحمت ہے کہ کتنی دیر پڑھے گا. تو وہ بتا دیں تو اچھی بات ہوتی ہے. جی ہاں اچھا. ہاں یہ اچھا کہ آپ نے یہ پوچھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا بعض لوگ مقطع کو شامل نہیں کرتے ہیں کہ بھائی 5 شعر ہیں لیکن شامل کرنا چاہیے مقطع سمیت. تو یہ بعض لوگ مطلب مقطع شامل نہیں کرتے، 4 شعر ہیں اور پھر 6 پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطلب مقطع جو ہے وہ خارج از نصاب ہے. اور آپ کو اس کی 2 شعبان کی اس محفل میں بہت سابقہ ہوتا ہے کہ بس میں 3 شعر پڑھوں گا. تو 8 شعر پڑھنے والے بھی ہیں لیکن 5 شعر تو پڑھنا وہ جائز سمجھتا ہی ہے، تو اس کا حق ہے. کیونکہ مطلب اور مقطع وہ شامل نہیں کرتا ہے، وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتا ہے، وہ مطلب اور مقطع بھی انکلوڈ ہونا چاہیے. اچھا صاحب ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری نشست جاری رہے گی. یہ جو ہے ریکارڈنگ ہے یہ انشاءاللہ ہم جاری کر دیں گے. تو بقایا اس میں جو ہے وہ اس کے عملی نمونے، آس کا استعمال، مختلف قسم کی آس جو ہوتی ہے وہ سب آتی رہے گی. ٹھیک ہے بھائی. چلیے بہت مجرے ادھر والا ادھر سے کوئی بھی کبھی جی بیٹا بیٹھ کے پڑھیں آپ ٹھیک ہے نا. سوچانی ہے یار بھائی.
بایا ہے اب تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تاریخ زمانہ نگراں ہے اب جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے اب حیدر کی فضیلت کا کیا کہنا بھائی، ماشاء اللہ آپ نے بغیر بازو کے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا.